सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। हमारा हवाला हमारा वतन अजीज पाकिस्तान है। इस वतन की मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान है और हमें इस पर फख्र है। अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपने सूबे और शहर से मोहब्बत कीजिए। तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर एक कौम बनने की जरूरत है। सरजमीन पाक से मोहब्बत कीजिए और अफवाज पाकिस्तान का साथ दीजिए। सबसे प्यारे पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को दुनिया में सरबुलंद करें। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारे वतन की हिफाजत फरमा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ हिबा खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर रबीरा बाबर। और उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अपने काम पर सेफ़ एंड साउंड होंगे। और जैसे अभी हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई है जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है पाकिस्तान को। हम सब की पहचान जो है वो पाकिस्तान है। बी इट एनी पर्सन, कोई भी इदारा है, कोई भी इंसान है, हम सब की पहचान पाकिस्तान है। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से अपने अमलाक, अपने इर्द गिर्द किसी भी माहौल को ख़राब करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमें खुद ही झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और जब हम अपने ओपिनियंस की भी बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा मुल्क है और ये हमारा मुल्क हमें मिला बहुत सारी कुर्बानियों के बाद है, बहुत सारी एक जद्दोजहद, सैक्रिफाइसेस एक प्रोसेस के थ्रू मिला है। तो इसकी कदर करना अबीरा और उसके साथ साथ हर चीज़ को एक देख के चलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एंड एज सिटीजन्स आई फील कि हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हिबा, इसी तरह है। और इस सब के साथ साथ जो भी कुछ दिनों पहले ये एक दो दिन में जो पॉलिटिकल कॉज एक पूरी मुल्क में रहा है, एक सियासी सूरत हाल ख़राब रही है, उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज़ चलते रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो हम सब की है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। बी इट इमोशनली, फिज़िकली और स्ट्रैटेजिकली हमें हर तरह से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और अपने कोई भी कदम को उठाने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इसके आगे जो भी इफ़ेक्ट्स आएंगे वो भी हम सबको इकट्ठे ही फेस करने होंगे। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने जो हमारे फर्स्ट सेगमेंट के गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से हमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क के तौर पर दिखाना है और किस तरह से एक बेहतरीन शहरी होने का नाते हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से हर इदारे को अपने अपने इख्तियारात और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिस तरह चलना चाहिए, ये सारी गुफ्तगू हम करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं AVM साजिद हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मियां हबीबुल्लाह जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्जिया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एंड टू माई राइट मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट सलमान आबिद। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. And joining him we have Brigadier Ghazanfar Ali, retired defense analyst. Assalamu alaikum and welcome to the show. Obviously आज के जो हमारी एक डिस्कशन होगी इट्स गोना रिवॉल्व अराउंड जो भी एक करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं और किस तरीके से हमें मिल के सबको पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और एक जिसे कहते हैं ना उसको संभाल के रखना है और ले के चलना है, बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस एज पाकिस्तानीज। एंड AVM सर, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। कंसिडरिंग जो अभी मुल्क की सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से हर बंदा जो है किसी वे में सफ़र ज़रूर कर रहा है, चाहे आपका काम है, चाहे आपका डे टू डे डेली एक रूटीन है, ऑल ऑफ दैट। हाउ डू यू फील कि हम लोग मिल के एज पाकिस्तानीज़ अपने मुल्क को जो है बचा सकते हैं और अपने मुल्क का ख्याल रख सकते हैं? हाउ कैन वी बी रिस्पॉन्सिबल? देखिए, आपने दोनों ने जो बातें की उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो पाकिस्तान सबके लिए, दूसरा भी आपने कहा कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज।
تو جو ابھی حالات کی آپ نے بات کی، اس سے کچھ ہمارا کہیں پہ بھی کوئی پازیٹیو امیج نہیں جا رہا. میں اس میں کسی قسم کی جو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، نہ میں کسی کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن مجموعی طور پہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں من حیث القوم، ہمارا کوئی مثبت امیج نہیں جا رہا. یس، ہم نے مثبت امیج بنانا ہے، اور اس کے لیے مثبت امیج کیا ہے؟ یہ ایک رویہ ہوتا ہے، جو مثبت سوچ ہوتی ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. یہ میری ذات پہ میرے لیے بھی اپلیکیبل ہے، لیکن جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ قوم کے امیج کی بات ہوتی ہے، تو یہ ہماری پھر اجتماعی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. اور جتنی مشکلات ہوں یا جتنی نگیٹیوٹی ہمارے ارد گرد چھائی ہو، اتنا ہی زیادہ ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کی. ہر انڈیویجول مشکل سے مشکل حالات میں اگر کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی جنریٹ کرے گا، تو آپ دیکھیے کہ کلیکٹیولی کو اتنی اچھی ہو جائے گی. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پولیٹیکل اوپینین جو بھی ہے، کل کو جب بھی الیکشن ہو، آپ ڈبے میں ڈال کے جا کے اپنا پولیٹیکل اوپینین ڈال دیجئے، لیکن شعور کو اس کے اوپر غالب نہ آنے دیجیے. آپ کی جذباتیت جو ہے، بالکل، وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ کسی ادارے کے لیے ہو، کسی پارٹی کے لیے ہو، اس کو مت آنے دیجیے. لاجکس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. لاجک کو رکھیے، اور آپ کا فوکس ایک پاکستان ہونا چاہیے. بالکل، اینڈ دیٹ از دی ویژن. بالکل. اور میرا خیال ہے کوئی بھی جو پاکستانی ہے اس کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. میاں حبیب صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے جو بھی کرنٹ پولیٹیکل سٹیٹ رہی ہے پاکستان میں، اس میں سیاستدانوں کا اور جرنلسٹ کا کیا رول ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ہم اپنی ایک جو امیج ہے اس کو ایک برقرار رکھیں، ایک پازیٹیوٹی پوری دنیا کو ضرور دکھائیں. دنیا میں جو نا جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، قوموں کو لے کے وہی چلتی ہے. میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. پہلا نمبر جو ہے نا وہ لیڈرشپ کا، اور جو لیڈرشپ کی مرضی ہے کہ وہ اب قوم کو جو ہے وہ کس طرف لے کے جائے. لیکن ہمارا بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے نا وہ اخلاقیات کا ہے. ہمارے ہاں جذباتیت زیادہ ہے، ہم منافقت بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے نا انتخابوں پہ جا کے دیکھ لی ہے. اب ہمیں میرا خیال ہے کہ سبق سیکھ لینا چاہیے. اور لوگوں میں اس وقت جو ہے نا بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ جو پچھلے 3-4 دن میں ہوا ہے قوم شاید برباد ہو گئی ہے، انتشار اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گیا کہ شاید کنٹرول نہیں ہو سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے سارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا. اسی طریقے سے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام ڈنڈا مار کے کیا جائے، آپ اس کو بہتر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور کئی حل ہوتے ہیں. مطلب دیکھیں نا، آپ نے اگر یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو کئی راستے ہیں. ایک موٹر وے ہے، ایک جی ٹی روڈ ہے، ایک اور درمیان میں سے مختلف شہروں سے سیالکوٹ سے بھی جا سکتے ہیں آپ. تو اسی طریقے سے اگر یہی کام تھا کہ اگر آپ نے انتخابات کی طرف ہی جانا ہے تو آپ انگیج کرتے، اور یہی اگر معاملہ گرفتار بھی کسی کو اگر کرنا تھا، اس کے بھی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو ہمیں جو ہے پوری قوم کو من حیث القوم ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. ہم حقوق کے پیچھے دوڑتے ہیں، ذمہ داریوں کو نبھانے کا شعور ہمارے ہے ہی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ حقوق اور فرائض دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ہمیں اتنا ہی ذمہ دار شہری بننا ہے جتنا کہ اس ملک کے حکمران ہیں، جتنے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنے کہ اس ملک کی عدلیہ ہے. ہر شہری اور قومیں ہمیشہ جو ہے وہ افراد سے بنتی ہیں. جب تک ہم عام شہری جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے گا، اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی. تو میرا خیال ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ جانا چاہیے. آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ تو ہر چیز کا ایک انتہا ہوتی ہے. ہم نے گراؤ جلاؤ کر کے دیکھ لیا، ہم نے ایک دوسرے کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر کے دیکھ لی، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کر کے دیکھ لیے. اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ بیٹھ کے سلوشن کی طرف جایا جائے. ابھی وہ پنجابی کہتے ہیں نا، ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا. اب اگر آج ہم بیٹھ جائیں، اور اس میں مجھے ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے کہ کل جو ہے وہ جہاں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے وہاں 2.5 گھنٹے تک پریزیڈنٹ نے مجھ سے ملاقات کی ہے. اور اس میں سے مجھے ایک نظر آ رہا ہے، میرا ویژن ہے
کہ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بار پھر، اور شاید سہ فریقی مذاکرات کی طرف بڑھا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کر اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور ملک اور قوم کو جو ہے وہ آگ کی طرف نہ لے کے جائیں. اب پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو پاکستان کے خاطر، اپنی خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر جو ہے نا ایک ایک قدم پیچھے آنا چاہیے. بالکل، میرا خیال ہے یہ بیسک انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے پاکستان ہی ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی انا، اپنی ایگوز اور شخص پرستی کی طرف جانے سے بہت بہتر ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سوچیں. اور جہاں ہم بنیاد کی بات کرتے ہیں، اور اوبیسلی جو ہمارے قائد کا ویژن ہے اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے، جو ہماری ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ ہی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بیسک اپنی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، پھر تو ہم باقی چیزوں کو اگر دیکھیں تو وہ ایک سیکنڈری لگتی ہیں. آپ کے اوپینین ہے یا پھر ایک سرٹن آپ پولیٹیکل کسی بھی سائڈ لیتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ایکچوئل ویژن ہے اس کو ہم کس طریقے سے فالو کریں اینڈ ایز سٹیزنز ہم اتنے رسپانسبل ہوں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہر ایک بلڈنگ جو ہے وہ کسی بنیادوں پہ بنتی ہے، چاہے وہ بلڈنگ ملٹی سٹوریڈ ہو چاہے وہ سنگل سٹوریڈ ہو. تو ہم نے جو سفر شروع کیا تھا، اور جو آپ نے قائد اعظم کے ویژن کی بات کی، اور انہوں نے جس وقت اپنی مختلف تقاریر کی، اس میں انہوں نے ہر چیز کو اس ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ عوام کا کیا رول ہے، انہوں نے کہا تھا اداروں کا کیا رول ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ریلیجیسلی طور پہ کس طرح چلے گا، مائنورٹیز کا کیا حق ہوگا، کس کو کیا کرنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد ہم ایک سفر پہ چلے. اس سفر میں میں سمجھتا ہوں کہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا. اب اس کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو آج پاکستان میں موجود ہیں، ان سب کے سگنیچرز ہیں، ان سب کے ریپرزنٹیٹیوز میں موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کی بیس بن گئی، اور اس پیرامیٹر کی بیس میں بڑا کیٹیگوریکلی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہوگی، جو سسٹم آف گورننس ہے، تو اٹ ول بی فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اب فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل کے سگنل کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا، اس میں لوگوں کے ساتھ اداروں کی، لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی، لوگوں کے ساتھ سوشل لیڈرشپ کی، لوگوں کے ساتھ ریلیجیس لیڈر، ہر ایک کی کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے. اب جو وہ کنیکٹیوٹی، دیکھیے برطانیہ چل رہا ہے وداؤٹ اینی ریٹن کانسٹیٹیوشن، باقی دنیا میں ہر ملک کا ریٹن کانسٹیٹیوشن. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مختلف عوامل کا رول ڈیفائن کیا گیا ہے، اگر ہم اس رول کو فالو کریں تو آپ کے اندر ایک پولیٹیکل کنیکٹیوٹی بھی آتی ہے اور سوشل کنیکٹیوٹی بھی آتی ہے. ہو آج کل یہ رہا ہے، ارریسپیکٹیو آف دی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یا پولیٹیکل اوپینین آپ کا کوئی بھی ہو، کیونکہ بنیاد آج کے ٹرمائل کی بنیاد جس کی وجہ سے CNN بھی چلا رہا ہے، BBC بھی چلا رہا ہے، الجزیرہ بھی چلا رہا ہے، وہ تمام یہ کنفرنٹیشن ہے جو پاکستان. ادروائز ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو بہت، میں کہتا ہوں بہت پروڈکٹیو اور بہت پازیٹیو ہیں، لیکن جب وہ لیڈ لیتے ہیں بعض ایسے ایونٹ سے جو غالباً ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتے، تو وہاں پہ وہ مس ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ وہ رول ہوتا ہے جس سے آپ گزر رہی ہیں کہ مختلف یہاں پہ بہت آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آج. انہوں نے میسج دینا ہے پبلک کو کہ اگر آپ نے، جیسے AVM صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ نے اپنا ایکسپریشن کرنی ہے آپ جا کے ووٹ ڈال دیجئے. اب بات یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کی تاریخ تک کون لے کے جائے گا، اس کے اندر کیا ہیسلز ہیں، اس کے اندر کیا ہرڈلز ہیں. تو ہونا یہ چاہیے لوگوں کو ہمارے، اور آج بہت ذمہ داری عوام پہ بذات خود عائد ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک بلڈنگ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی اپنی بلڈنگ ہے، آپ کو کل ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا، پاکستان کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا، آپ کی ایجوکیشن پہ پیسہ کم ہو جائے گا، ہیلتھ پہ پیسہ کم ہو جائے گا. تو ایک جنرل میسج یہ جانا چاہیے، خاص طور پہ ایسے جو میڈیا ہاؤسز ہیں جیسے آپ ایک کام کر رہے ہیں، کہ بھئی آپ جو بھی کریں لیکن فار گاڈ سیک، فار ہیون سیک،
सरकारी अमलाक को और निजली अमलाक को ना नुकसान, जब उसके अंदर से वो धुआं निकल रहा होता है ना, तो वो कैच करता है वॉइस ऑफ अमेरिका, वो कैच करता है BBC, वो कैच करता है और वो कैच करता है इंडियन टेलीविजन। फिर वो जो हमारा इमेज बाहर जाता है, अब आप सोचिए, हम जितने भी पॉजिटिव यहाँ रह लें, मैं और आप पॉजिटिव बात कर लें, हम इंडिविजुअल बात कर ले, कलेक्टिवली बात कर ले, थिंक टैंक में बात, ग्रुप्स में बात कर, लेकिन जो आजकल एक जो वॉइस में जो वॉइस जा रही है, जो पिक्चर जा रही है, वो चीज़ है जो हमारा इमेज बाहर क्रिएट कर, तो उसको क्वेल करने की ज़रूरत है और लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि भाई आप अमन से, सुकून से, हम बड़ी वाइब्रेंट कौम है, हम चीज़ों को भूल भी जाते, लोगों की गलतियों को भी भूल जाते, तो उनको भुला के हम आगे चलें। और जो हमारे अदारे हैं, जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो जो लोगों की विश है या विल है या जो भी चीज़ है, उसके लिए कोई सिस्टम अनाउंस करें। जब तक आप उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे एक प्रोसीजर में, स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे और लोगों को इंडिकेटर्स नहीं देंगे कि आप क्या करना चाहते हो, अब मैंने तो नहीं करना या आपने नहीं करना तो कुछ लोगों ने जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने क्या करना है, वो एक लाहे अमल अगर आ जाएगा तो मेरा ख्याल वो लाहे, जैसे इलेक्शन का अगर आप एक डेट आज आप अगले साल की दे दें, मैं आपको लिख के देता हूँ, पीपल विल बी सेटिस्फाइड। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, बिकॉज अगेन एज सिटीजंस और जिस तरह आप मुल्क के लोग जो हैं वो अपनी लीडरशिप और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दे हैव दिस ट्रस्ट, और जब तक आप वो ट्रस्ट डेवलप नहीं करते तो फिर हर किसी को एक कहते हैं ना जज्बात भी निकलते हैं, फिर रिएक्शन भी आता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है अपने जो भी जज्बातियात हैं उनको इस हद तक कंट्रोल रखना चाहिए कि आप किसी का निजी नुकसान ना करें, सरकारी नुकसान ना करें, क्योंकि ऑन द होल एट दी एंड टैक्सेस हमारे ही जाएंगे अगर उसको ठीक भी करना है तो, और अगर किसी का निजी नुकसान हो गया तो वो तो उसकी तो कोई भरपाई नहीं है, उसके लिए तो नुकसान और है ही इसके है। मतलब एक्सटेंडेड भी इतने, मतलब आपकी आ जाती है पोल्यूशन आ जाएगी, आपकी एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें जिनको फिर नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सलमान आबिद, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है पिछले कुछ दिनों में, वो इस तरह से थी कि कोई आम शहरी जो घर में भी बैठा है वो भी खौफ व हरास में मुब्तला था, और वो किससे खौफ व हरास में मुब्तला था? खुद अपने ही जैसे सब इंसानों से, कोई ना कोई किसी पार्टी की सपोर्ट में है या इस तरह से जो भी सिनेरियोस थे बाहर, और उसकी वजह से लूट मार भी चल रही थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो करंट सिचुएशन चलती रही है एंड आफ्टर यस्टरडे कुछ तब्दीली आई है उसमें? देखिए, एक बुनियादी बात तो जो हमें समझनी होगी कि दुनिया जो है वो लॉजिक से ज़्यादा परसेप्शन के ऊपर प्रिवेल करती है। बिल्कुल। और उस परसेप्शन के ऊपर बैठ के आपके बारे में एक तस्वुरात पैदा किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसा साजिद साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ परसेप्शन के इश्यूज़ हैं दुनिया की पॉलिटिक्स में, वो जायज़ भी हैं और नाजायज़ भी हैं, और वो हमारे ख़िलाफ़ पैदा भी किए गए। इस तरह के इवेंट्स जो हैं दुनिया के हर मुल्क में किसी न किसी शक्ल में होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन उसका परसेप्शन एक और तरीके से बिल्ड किया जाता है, हमारा परसेप्शन एक और तरीके से बिल्ड किया ऐसे ही जाता है। और माशाल्लाह हमारा मीडिया जो है ना इस दौर में सबसे आगे होता है। अपना ही परसेप्शन अपने हाथों खुद ख़राब करने का एक खेल जो है वो भी हम खेलते हैं। दूसरी बात है, एक है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये किसी सिर्फ इसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी आवाम के ऊपर नहीं डाल सकते। आपके पास इदारे हैं, आपके पास रियासती इंस्टीट्यूशन है, आपके पास हुकूमती इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पास और मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी है। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऊपर से लेकर नीचे तक प्रिवेल करती है। बिल्कुल। अगर ये चलेगी ऊपर से लेकर नीचे तक तो हर फरीक अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे कार में लाएगा। लेकिन अगर ये किसी एक फरीक के ऊपर सारा मलबा डाल के हम कहेंगे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो उसके पास कई सवाल आते हैं। वो कहता है उधर किधर है, इधर किधर है, उधर किधर है। तो इसका मतलब है ज़रा एक कोलेशन चाहिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि तालीम के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पर यूरोप की एजुकेशन में देखिए, हम उसको कहते हैं सिविक एजुकेशन। वो सिविक एजुकेशन क्या है? वो आपको एक बेहतर इंसान इंडिविजुअल सतह पर और एक अपना इज्तिमाई सतह पर बनाता है कि आपने सोसाइटी के अंदर बिहेव कैसे करना है। अब मुझे बाहर जाने का इत्तफाक होता है, वहाँ जब डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक सड़क के किनारे लोग अपने प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं रुकती, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है, कोई टायर नहीं जलाया जाता जैसे आपने एनवायरमेंटल चेंज, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया है कि प्रोटेस्ट का तरीकाकार क्या है। कुछ मुल्कों ने एक जगह तय कर लिया है कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो आपने इस वेन्यू को इस्तेमाल करना है और यहाँ पर बैठ के, और उसके भी तरीकाकार तय करना है। अच्छा, अब हमारा ये है कि हमारा जब तक टायर ना जले, सड़क ब्लॉक ना की जाए, कोई तोड़ फोड़ ना हो और किसी तरह की ऐसी विशनाम तराजियाँ ना हो, लूट मार ना हो, तो हमें लगता है हमारी खबर नहीं बनेगी।
क्योंकि मैं एक बतौर मीडिया मैन ये बता रहा हूँ कि जिसमें हमारा अपना कसूर है, कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो वो हमारे लिए खबर नहीं है। जब तक उसके अंदर एहतजाज के अंदर वायलेंस नहीं आएगा उस वक्त तक हमारी खबर नहीं। जैसे मैसेज नहीं पहुंचा, इसका मतलब हमें क्राइसिस चाहिए। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसको हमें अपने आप को रिविजिट करना चाहिए। हमारी पूरी तालीम के अंदर जो लोग भी तालीम को समझते हैं उसमें डिग्री तो है, उसमें तरबियत कहीं नहीं है। वो आपकी कम्युनिटी एजुकेशन भी ख़त्म हो गई, वो आपकी पेरेंटल एजुकेशन भी, वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर तरबियत, आपके रिलीजियस एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। अब आप देखिए ये जितने लोग कर रहे हैं ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर्स लोग हैं, अच्छी खासी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं इनके पास, लेकिन एक गुस्सा है। अच्छा, अब ये गुस्सा क्यों है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं सोसाइटी में जिससे लोग मुतमईन नहीं हैं। अब हम उन इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इशू बताता हूँ। पिछले 1.5-2 साल में ब्रिगेडियर साहब, लाखों लोग नौजवान पाकिस्तान से बाहर निकले। क्यों? इसलिए कि अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे, हम सोशल जस्टिस के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, हम अपने जस्टिस सिस्टम को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे। उसकी वजह से एक गुस्सा जो है ना जी, वो लोगों के अंदर आ रहा है। अच्छा, अब वो गुस्से का जब इजहार मिलता है उसके अंदर हमें वायलेंस नजर आता है। वो हमने अभी देखा है 2-3 दिन में, और ये जो कुछ हुआ है ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। और इसमें लीडरशिप भी उतनी ही जिम्मेदार है पॉलिटिकल पार्टीज की जितने हम वर्कर्स को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। क्योंकि अमूमी तौर पे आप देखिए, जहां लीडरशिप लीड करती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। जो लीडरशिप लेस डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसको कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार नहीं है, तो एक लीडरशिप का क्राइसिस है। अब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां थोड़ी हैं, ये तो क्लब बन गए हैं। इन्होंने लोगों को एजुकेट, मुझे कोई बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स को एजुकेट करती हो, उनको बताती हो कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किए जाते हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होते हो, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार में रहते हुए कौन काम करता है। मसलन मैं अगर बतौर वर्कर एक जमात के किसी चीज़ को वायलेट करता हूँ तो मुझे 10 वर्कर रोकने वाले भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। वो मुझे कहेंगे सर नहीं, ये आपने नहीं करना, इसलिए फिर हम हजूम के अंदर, मॉब के अंदर उसकी अपनी पॉलिटिक्स में शिकार हो जाते हैं। तो मैं अब भी ये कहता हूँ कि जो आप सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, पाकिस्तान इमेज की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए दुनिया के हर मुल्क में गलतियाँ हैं, हमारे साथ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसके अंदर बेतहाशा गलतियां हैं जिनको हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उसका परसेप्शन किसी और तरीके से बिल्ड होता है दुनिया की पॉलिटिक्स में। इसका मतलब ये है कि हम बिला वजह मातम करने के अंदर ना जाएं। बिला वजह ये जो भी बात साहिब साहब ने की बहुत अच्छी, कि कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हो रही हैं। सही बात। देखिए ना, अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे चीज़ों को, बिल्डिंग को तोड़ रहा है, एक बचाने वाला भी तो है ना, वो बचाने वाला हमारी खबर क्यों नहीं बनता? ये बात तो वो उसको भी तो लेके आए ना, ताकि उसका भी पता चले कि मैं भी एक पॉजिटिव इमेज के तौर पर सामने आ सकता हूँ और अच्छी चीज़ें दिखाएं सोसाइटी के अंदर। ये जो मैंने कहा है ना, अरुंधति राय हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर मुसन्निफा और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो हमेशा से कहती हैं कि जो क्राइसिस में चलने वाला मीडिया होता है ना, उसको अपने सर्वाइवल के लिए भी क्राइसिस दरकार होता है। यानी हमारा काम जो है वो लगता ही है कि बुरहान पैदा करना है, अगर नहीं भी है तब भी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे वाकयात हुए 2-4 जगह पे, हमने उसको पूरे पाकिस्तान की तस्वीर बनाकर पेश कर दी कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे तो इसलिए ये जो हम एक वन साइडेड एंगलिंग करते हैं ना जी, उससे फिर दूसरा मीडिया जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया फायदा उठाता है और वो आपकी तस्वीर फिर एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में देता है। तो बहुत से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सबको ये सीखनी चाहिए कि उनके एटीट्यूड से, उनके तर्ज अमल से, उनकी पॉलिसी से, उनके एक्शन से पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं और क्या चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। और जो चीज़ बेहतर नहीं हो रही है उसके ऊपर वर्किंग करें, लोगों को इंगेज करें, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिविक एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट लेके जाएं। सड़कें कैसे बचानी है, बिल्डिंगें कैसे बचानी है, पार्क्स कैसे आबाद करने हैं, माहौल को कैसे ठीक करना है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कैसे एहतजाज करना है, किस तरीके से लोगों को। देखिए ना, आपने देखा होगा ये मजहबी जमातों के कारकुनान भी जब अपने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर रास्ते रोकते हैं तो जो पेशेंट्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, उनको भी रास्ता नहीं देते। बाज़ औक़ात शादियां बरातें होती हैं, वो कई घंटे खड़ी रहती हैं। इतनी तो सेंस ऑफ होनी चाहिए ना कि कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना, आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, इनके साथ हो सकती है, उस वक्त तो हमारा बिहेव डिफरेंट होना चाहिए कि जहाँ पे, जी आप सही कह रही। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ इज्तिमाई तौर पे हमें इसमें अपने रंग भरने पड़ेंगे ताकि हम अपने आप को एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे लेके चलें कि पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है जितना बुरा बनाकर हम उसको दिखाने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, या फिर कोई भी इदारा है, हर जगह पर ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। असल में इन तमाम चीज़ों का जो क्रक्स आके आता है ना, वो ये है कि इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह लोग मर रहे हैं, इंडियन फोर्सेस क्या ब्रूटलिटी कर रही हैं।
انڈیا کے اندر سکھوں نے کس طرح مظاہرے کیے. انڈین کی یونیورسٹی میں ایک لیڈی تھی, دیٹ گرل واز ان اے فیملی وے, اس کو کس طرح ٹریٹ کیا. کیا انٹرنیشنل میڈیا نے یہ چیزیں دکھائیں؟ کچھ بھی نہیں. ان کے اپنے میڈیا نے اس کو کب کیا, اس نے اس کو, یعنی اگر آپ کے اندر کوئی فالٹس ہیں بھی تو ہم یہ چاہیے, ہونا ہی چاہیے کہ میڈیا اس کو دبا کے رکھے. کیونکہ ہمارے ہاں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہم صرف ایک مسلمان اسٹیٹ ملک ہیں جو نیوکلیر پارٹ کنٹری ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی بہت ساری, یہ ایک ایسا جو آپ نے اپنے ایک انٹرو میں ایک اسٹریٹجی کی بات کی تھی, یہ وہ اسٹریٹجک چیزیں ہیں جو دنیا سے ریلیٹڈ. تو اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ میری بات سن لیجئے گا, یہ جو جتنے کل آپ نے دیکھا ہے نا, اس کے اندر بہت کرمنل ایلیمنٹس بھی تھے جو شامل ہوئے. یعنی آپ بینک کی ATM مشین لوٹنے کا کیا کانسیپٹ ہے, کس نے کیا, کون اس کے اندر سے پیسے نکال کے, تو وہ ایلیمنٹس ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ جو ایجوکیشن ہے نا, وہ ایجوکیشن لیڈرشپ کی طرف سے آنی ہے آج, اور وہ گورنمنٹ کو وہ ایجوکیشن میڈیا کو دینی ہے کہ بھئی آپ یہ چیزیں دکھائیں گے, یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے. ہم بار بار, آپ الجزیرہ اٹھا کے دیکھیں, وہ ایک خبر کو ایک دفعہ چلائیں گے پھر سارا دن نہیں چلائیں گے. ہم جو ہے ڈھونڈ سارا دن اس کو چلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ. تو یہ چیزیں کلیکٹیولی اور پالیسی لیول پہ جب تک آپ نہیں کریں گے, اس وقت پاکستان میں بہت ساری چیزیں, ابھی بھی بہت سارے لوگ کاغان ناران جا رہے ہیں, بڑی وائبرنٹ قوم ہے, وہ ہم دکھائیں گے, وہ ہم نہیں دکھائیں گے, ہم وہ بیوٹی نہیں دکھائیں گے جو پاکستان میں ہڈن بیوٹی ہے. اب اس کو اگنور کر کے اگر ان چیزوں کو دکھائیں, اور وہی بات وہی ہے کہ الیکشن والے دن جا کے یار اپنا ووٹ کاسٹ کر لو اور اپنی پولیٹیکل, باقی چیزوں میں پاکستان کو بلڈ کرنے کی کوشش کرو تاکہ آپ الیکشن تک پہنچ سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب دیکھیں جس طرح سے آلریڈی ہر انسان کا پاکستان میں اسپیشلی جتنے لوگ ہیں ان کا ایک مینٹل ہیلتھ جو ہے آلریڈی ایٹ سٹیک ہے, وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. پھر اوپر سے اگر آپ ہر وقت نیوز دیکھتے رہیں یا پھر ہر وقت ایک ٹینشن سے آپ کو رہے تو اٹ جسٹ گیٹس ورس. بالکل. اور اگر یہ دیکھا جائے تو جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے اور سلمان عابد نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ کچھ اسپیسیفک پوائنٹس پر اگر احتجاج ہو رہا تھا بٹ سٹل پورے شہر میں خوف و ہراس تھا, کوئی نکل نہیں رہا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہی غلط ہیں. یس, اینڈ AVM صاحب میں آپ سے اسی جس طرح ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے تھے نا, کہ ایجوکیشن میں ہمیں یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا رائٹ بیہیویئر, اسپیشلی اگر آپ پڑھے ہیں اور پڑھے لکھے ہو کہ اگر آپ کچھ ایسی سرٹن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں بالکل اگینسٹ ہو جاتی ہیں آپ کے ایتھکس سے, آپ کے ایجوکیشن سے. لیکن اب دیکھا جائے تو اوور آل ابھی ایگزامس پوسٹ پون ہوئے, پھر چاہے آپ میٹریکولیشن کی بات کریں, OA لیولس کا, پھر اسکولز بند ہو گئے. ہماری یوتھ پہ, ہماری جو فیوچر جنریشن ہے اس پہ یہ جو افیکٹ آ رہا ہے, اٹس گونا سسٹین, دے ول ریمبر فار لائف. کوئی بھی بچہ ہوگا کہ یہ ایک سرٹن فیز گزرا تھا پاکستان کی ایک ہسٹری میں. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہم اپنی یوتھ کو آگے کی جنریشن کے لیے بہتری لا سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے کہ بریگیڈیئر غضنفر نے ایک, میں پوائنٹ ان کا اٹھاؤں گا کہ پاکستان کا نظریہ وہ ہے جو قائد اعظم نے دیا تھا. کیسا پاکستان ہونا چاہیے, کیا رول ہونا چاہیے, یہ بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو کسی اور کو فالو کرنے ضرورت نہیں ہوگی, آپ صرف دیکھیں گے کہ کون بہتر طریقے سے قائد کو فالو کر رہا ہے. دوسری چیز سلمان بھائی نے بات کی جو ہے سیوک رویے کی, ایٹیچیوڈ کی, بالکل صحیح کہا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ جب بچے گتھم گتھا ہوں تو اس وقت ان کو پہلے چھڑوانا چاہیے. اگر اس وقت ان کو لیکچر دینے لگ جائیں کہ وہ چھوڑیں گے نہیں, تو پہلے ان کو چھڑوائیے. یہ ذمہ داروں کا کام ہے. جیسے سر نے کہا کہ اگر الیکشن ہونے تو اس کی ڈیٹ دے دیں, بھلے سال کی, جو بھی وٹ ایور اٹ از. میں وہ سیاسی اس طرح کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہم نے آج سوچا ہے کہ ہم نے مثبت باتیں کرنی. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی 10 بندے لڑ رہے ہیں اور ایک چھڑوا رہے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کریں آپ. صاحب نے کہا تو پازیٹیو امیج کریٹ کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیوٹی کو ابھارنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہماری جو کچھ پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اگر مجھے اپنے سیاسی نظریے کو دوسرے پہ ٹھونسنے کے لیے دشمن ملک کے کسی ریٹائرڈ میجر کی ویڈیو بھی دکھانی پڑتی, میں بڑے شوق سے اس کو دکھاتا ہوں. اب یہ ایک صاحب ہیں جن کی 98% یوٹیوب کی کمائی ہمارے ویور سے ہوتی ہے. تو یہ افسوسناک رویے ہیں. اس میں ہم بڑوں کو, آپ بچوں کو سمجھانا ہے, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہمارا میڈیا ہے,
جو ہمارے اینالسٹ ہیں انہوں نے سمجھانا ہے کہ ہمیں پہلے اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلنا ہے، اور اگر ہم اس سے نکلیں گے تو آئی تھنک ہم اور باقی آپ نے صحیح کہا، یہ جو لیٹس سے میری نوجوانی میں 1977 کی تب میں نوجوان تھا، وہ تحریک چل رہی تھی، میرے ذہن کے اوپر وہ ڈرلڈ ہے، مجھے اس کی ساری وہ جو کچھ ہو رہا تھا، نوجوانی میں ہی چل رہی ہے You're the best man. تو وہ ساری چیزیں ڈرلڈ ہیں میرے اوپر آج تک کہ کیا کیا ہوا تھا، لیکن یقین کیجئے ایسا نہیں ہوا تھا. ہم اپنے ان معاشرتی رویوں میں آئی تھنک دا بیسٹ پوائنٹ از جو انہوں نے ایک پاکستان قائد اعظم کے ویژن کی بات کی اور ایک انہوں نے بات کی ہے ہمارے سیوک رویے کی. اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چیزیں ڈرل رہیں گی اور جو نیگیٹیوٹی گھس جاتی ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پازیٹیو امیج کے لیے ہمیں پازیٹیو چیزوں کو ابھارنا چاہیے. ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے، ناٹ بیکاز آئی ایم سٹنگ ان ڈسکور پاکستان، لیکن میں سارے چینل ہٹا کے جب میں ڈسکور پاکستان لگاتا ہوں مجھے بڑا خوبصورت پاکستان نظر آتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب یقین کیجئے یہ میں نہیں، بریگیڈیئر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں اور ہمارے میرے بڑے ملنے والے کہتے ہیں کہ یہ شام کی جب وہ 7 بجے آنورڈ شروع ہو جاتی ہے گتھم گتھا ہونا، آپ دیکھیے اگر ہم چار اس وقت اپنے اپنے سیاسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کو 5 منٹ کے بعد کوئی برتن سلامت نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے نا. تو نہیں میں I'm just kidding because ماشاءاللہ سارے میچور لوگ بیٹھے، لیکن یہ ہوتا ہے. That is happening. تو ہمیں پاکستان کے I'll say we need to pick up from Discover Pakistan. ساری دنیا جب کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے یہ بڑا خوبصورت پاکستان دکھا رہے ہوتے ہیں. سر نے کہا کہ ہمارا نارتھ ہے، لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں. ابھی بھی when we were talking تو میں ہبا اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ things were going smooth، لوگ سلونز میں جا رہے تھے، لوگ کھانے کھانے جا رہے تھے، things were easy. لیکن صرف جو ہم ٹی وی پر دیکھ رہے تھے اور جتنی بار دیکھ رہے تھے تو ہمارے دل بیٹھ رہے تھے کہ باہر پتہ نہیں کیا سچویشن ہے. بٹ اسی طرح سے جو ہماری چیزیں تو خراب ہو گئی ہیں، لیکن ابھی انٹرنیٹ نہیں آ رہا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ سے ہماری جتنی یہ فری لانس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. ہماری جتنی بھی سوشل میڈیا جن کے کام ہے، جن کی پوری اکانومی میں ایک میجر رول ہے، سروسز ہیں. بالکل. ہاں جی، آئی ٹی اور اس کی سروسز. اور یہ کون سوچے گا اس لاس کو کہاں سے کور اپ کیسے کریں گے؟ میں اور آپ ٹیکس دیں گے، پھر ہمارے لیے کھانے کے پیسے. اور آپ دیکھیں کہ it's been 3 days already. معذرت کے ساتھ ٹو کٹ یو ابیرا، یہ کھانا کھانے ہم لوگ اس لیے جاتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل آئی ایم ایف کہ ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں. بالکل یہ بھی ایک پازیٹیو رویہ ہے. تو ہم وہ دکھا نہیں نہ رہے. یہ بات ہے کہ ہماری وہ ایک جو لیکن جو چیزیں آباد ہیں ان کو دکھانا چاہیے. لیکن ابھی دیکھیں جیسے انٹرنیٹ ابھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہی رہے گا، اب کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کتنے ایفیکٹس ہیں. ڈے ٹو ڈے مجھے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم انسٹیٹیوشنل لیول پہ اوائڈ کر سکتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے ایک دن جو کچھ ہوا، آج کل کا پاکستان آپ دیکھیے اور آج کا پاکستان دیکھیے، اٹس اے پیسفل پاکستان نو. لوگوں نے ایکسپریشن کر دیا، ابھی دے آر ویٹنگ فار دا ریزلٹ. تو ہمیں ایک دم میرا خیال جو یہ ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ کنٹینر لگ گئے، ٹریفک بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ لوگوں کے اوپر نا ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ جی چیزیں یہ بھی سوچ مطلب پالیسی میئرز کو غور کرنا پاکستان کے امیج کو پورٹرے کرنے کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور جس وقت تک آپ ان پالیسیز کو گراؤنڈ ریالٹی سے ریلیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے اوپر ویسے ہی پاکستان کو تو آپ کہتا ہے دنیا میں جیسے نویم صاحب نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ میجر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، I mean I don't understand کہ لوگ وہاں سے اب ہو یہ گیا ہے. دکھ کی بات ہے کہ باہر بیٹھ کے یا اندر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس ویڈیو کو تو لوگ سنیں گے، جو پاکستان کی فیور کی بات کرے گا، انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کی بات کرے گا، انسٹیٹیوشن کو پروٹیکشن کرنے کی بات کرے گا، پاکستان کے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرے گا. کیونکہ جو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اگر ہیلدی کرٹیسزم ہے تو اٹ از فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان. لوگ وہ نہیں سنیں گے. جہاں پہ گالی گلوچ ہو تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ
قائد اعظم نے پھر کہوں گا جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اور ہندو کو دو ڈیفرنٹ قومیں ہیں، اس لیے ہیں کہ ہمارا ریلیجن، سوشل سسٹم، اگر ہمارے ان کی رسوئی میں کوئی مسلمان چلا جاتا تھا تو اس رسوئی کو 6 دن تک دھوتے رہتے تھے. یہ لٹرل فیکٹ ہے اور آج بھی یہی فیکٹ ہے. تو اگر یہ چیزیں تو ہمارا سروائیور بتائیے نا کس میں؟ میرا، آپ کا اور میرے بچوں کا اور میرے آنے والی قوم کا سروائیول صرف اس پاکستان میں ہے. بالکل. تو ڈسکور پاکستان، یہ پاکستان میری سروائیول ہے، اور اگر میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا تو میں اپنی ماں کو نقصان پہنچاؤں گا. تو ایک غیرت مند آدمی ماں کو نقصان نہیں پہنچاتا. بہت اچھی بات کی. اور جو ابھی مسٹر سلمان نے کہا کہ اگر ایشوز جو ہیں وہ اتنے پرولونگڈ ایشوز ہیں، اگر وہ جب تک ایڈریس نہیں ہوں گے، اس کا سلوشن نہیں نکلے گا، اسی لیے پھر آپ کی عوام میں بھی ایک ریاکشن آتا ہے، ایک اینگر آتا ہے، ایک ڈپریشن ہے وہ پرویل ہو رہا ہے، جو کہ ہر دوسرے بندے سے اگر پوچھا جائے تو ایوری ون از سو انسرٹن اینڈ انہیپی اباؤٹ سچویشن. بالکل ایسے ہی ہے، اور میرا خیال ہے اس سچویشن کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارا ایز اے میڈیا بھی یہ ضرور فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کو اپنی بہتر امیج دکھائیں. جو ان معاملات کے ساتھ ساتھ بہت سی اچھی چیزیں بھی چل رہی ہیں، ہم ان کو بھی آگے لے کر چلیں. میاں حبیب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ ہم کس طرح سے ایز اے میڈیا پرسن پوری دنیا میں اپنی ایک بہتر امیج دکھائیں، اپارٹ فرام بینگ کہ ہم ریٹنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سب چینلز کو ایک دوسرے سے لڑنا ہے کہ ہم ہر وقت کوئی ایک بریکنگ نیوز دکھائیں اور کوئی کوئی ہارمنگ نیوز دکھائیں، کوئی نقصان پہنچانے والی نیوز دکھائیں، اور اپنی ایک پازیٹیو امیج یا پازیٹیو اگر کوئی رپورٹ آتی ہے ان دنوں میں تو لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس میں جرنلزم اور میڈیا کا کتنا رول ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بہت رسپانسیبل ہونا چاہیے میڈیا کو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کے سارے شعبے جو ہیں نا وہ انحطاط پذیر ہیں. جب کسی پہ ڈکلائن آتا ہے نا تو وہ صرف ایک شعبے کی وجہ سے نہیں آتا، وہ کلیکٹیولی سب کا کوئی نہ کوئی تھوڑا تھوڑا رول ہوتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ 2-3 میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات ایسی ہیں جن پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میرے دوستوں نے بات کی جی کہ یہاں جو ہے ہمیں شعور نہیں ہے شاید احتجاج کرنے کا بھی، اور ہم گراؤ جلاؤ اور اس طرح کا جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمیں سکون ہی نہیں آتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں نا جنہوں نے نوٹس لینا ہے کہ کہاں احتجاج ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ان کی کان پہ جوں نہیں رینگتی جب تک آپ گراؤ جلاؤ نہ کر لیں. آپ دنیا کے مہذب معاشرے جو ہیں وہاں لوگ صرف اپنے بازو پہ سیاہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. نوٹس لیا جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس پہ پھر ایکشن ہوتا ہے. پاکستان میں ایکشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ ناطقہ بند کر دیتے ہیں، جب آپ راستے بند کر دیتے ہیں، جب آپ جو ہے بالکل جنہوں کہتے ہیں پنجابی نکو منہ چل جاندے ہیں، ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا نوٹس لیں یار یہ کیا ہو گیا ہے. اچھا دوسرا بڑی بات جو ہے کہ ہمیں دنیا میں جو ہے نا اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. ہم آج سے 50 یا 100 سال یا 200 سال پرانے میتھڈ یوز کرتے ہیں. بالکل. آج جو ہے نا لوگ سائیکالوجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے جو ہے نا آج بھی ہم ڈنڈے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ احتجاج کر رہا ہے، ہم اس پہ دہشت گردی کا پرچہ دے دیتے ہیں، تو وہ تو ذہنی طور پہ سوچے گا میں یار دہشت گرد بن گیا، اس کو یہی پتہ لگے گا کہ اب میں یہی کروں گا، میں یہی کروں. دیکھیں نا اگر اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے جتنا اس نے جرم کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ اس کو پہلے سمجھایا جائے، ٹھیک ہے. اچھا وہ اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ تھوڑی سی عقل شعور کے ساتھ، اور بنیادی طور پر ہماری چونکہ پولیس ٹریٹ کرتی ہے لوگوں کو، احتجاج کرنے والوں کو اور اس قسم کے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہیں سے تو خبریں بنتی ہیں. اب خواتین کو گھسیٹ رہے ہیں تو وہ میڈیا مین تو اسی کو کیپچر کرے گا نا، وہ اس کو تو نہیں کرے گا کہ جو خواتین کے سر کو لے کے جو ہے وہ پانی پلا رہا ہے، اس کو تو نہیں وہ کرے گا. وہ تو کہے گا اچھا یہ، اور کرنا بھی اسے یہی چاہیے کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو وہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں ہر جگہ پہ بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج دنیا بہت آگے چلی ہے. اگر یہی پولیس جو ہے اس کو ڈنڈا چلانے کی بجائے نفسیاتی طور پر ان کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا، اور ساتھ اگر احتجاج کرنے والوں کا احتجاج کا نوٹس لے لیا جائے بر وقت، اور جو ان کا جینون پرابلم ہے وہ دور کر لیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں تک نوبت آئے گی. تیسرا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے
جو فیشن ہوتے ہیں نا وہ قانون سے بالا زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں, وہ مذہب سے بھی بڑھ کے کئی جگہوں پہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کہ دودھ پلائی کی رسم کسی شریعت میں یا قانون میں نہیں ہے, لیکن وہ جب شادی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ رسم نہ ادا کر لیں. عورت کا پہلا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے گھر جا کے پیدا کرنا ہے, یہ بھی ایک فیشن ہے. اس وقت تک جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں, اور یہ مذہب سے زیادہ اہم ہے. اسی طریقے پاکستان میں کئی چیزیں نا فیشن کے طور پر لی جاتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نہ ہمارے اداروں نے نوٹس نہیں لینا جب تک ہم نے ناطقہ بند نہیں کر لینا, ہمارا میڈیا نے جو ہے پازیٹیو چیزوں کو اس وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں, ریٹنگ جو ہے وہ اس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو کولیکٹیولی ہمیں جو ہے نا تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس تبدیلی کی بنیاد میں بالکل سلمان سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بنیاد ہوتی ہے بچوں سے. وہ آج جو مثال دینی پڑتی, آج جو عمران خان اتنی ہائپ پہ چلا گیا نا, اس کی وجہ کیا بنی, اس نے اس جنریشن کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا تھا. آج وہ جوان ہو گئے ہیں, آج وہ اس کی فورس ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہمیں اپنے اسکولوں پہ جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے, ہمیں اپنے اسکولوں پہ توجہ دینی چاہیے. اب دیکھیں مذہب میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. پورے پاکستان میں ہمارے گھروں میں جس طرح گند پڑا, اور 50% بیماریاں گندگی کی وجہ سے ہیں. صرف ہم صفائی کر لیں تو ہمارے ہاسپٹلوں میں جو ہے نا رش آدھا کم ہو جائے, لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں, اوپر سے لوگ جو ہے نا فالو کرتے ہیں. تو جب تک ان کو شعور نہیں آئے گا, وہ پاکستان کو معاف کیجیے کہ جتنے حکمران ہیں میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, وہ کسی اصول ضابطے کے مطابق پاکستان کو نہیں چلا رہے. تو ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ تبدیلی کی ضرورت ہے. بار بار کہہ رہے ہیں ہم خدارہ بہت کچھ ہو گیا, بڑا سفر کر لیا ہے, اور یار ہم 75 سالوں سے ہم نے یہی کچھ کیا ہے, ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کی ہے, اپنے مفادات کے لیے ملک کو قربان کر دیا ہم نے. تو اب بہت ہو چکا ہے, اس پر رحم کریں, اس ملک پر رحم کریں, اس قوم پر رحم کریں. آئیں بیٹھ کر مل بیٹھ کر جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف چلیں, اور بڑا پوٹینشیل ہے اس میں. دیکھیں کہ ایک ہی رات میں ہم یکسر آج ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے, ایسی قوم کہاں ہوگی. ہم بڑے لچکدار لوگ ہیں, ہمیں ذرا تھوڑا سا موو کر کے تو دیکھو. بالکل وہی بات ہے, دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوئی ہے نا, آپ کو یاد ہے 80,000 لوگوں کا جانا چھوٹی بات, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی بتا دے پاکستان دنیا میں کوئی بتا دے, اس تمام دہشت گردی کی لہروں میں جب آپ وار اگینسٹ ٹیرر لڑ رہے تھے, کہیں آپ کو کوئی لوگوں کے مرنے, کوئی مظاہرے نظر آئے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی, کہیں پہ کوئی بلڈنگ جلی, لوگوں نے اس کو برداشت کیا. یعنی اے پی ایس جیسا واقعہ جو قوم برداشت کر گئی, اس سے آپ اور کیا توقع. تو قوم تو بڑی ریزیلینٹ ہے. اب دیکھیے نا, سیوک ایجوکیشن کی بات ہوئی, آپ باہر کے سارے باہر گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ بچوں کا سلیبس پڑھے, وہ پہلی جماعت پہ اور دوسری جماعت پہ گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے اپنے کپڑے کس طرح رکھنے ہیں, سڑک آپ نے کس طرح کراس کرنی ہے, آپ نے لفٹ پہ کدھر سے چڑھنا ہے, اگر آپ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو رائٹ سے چڑھنا ہے, ایسکیلیٹر پہ چڑھ رہے ہیں تو کس طرح چڑھنا ہے, اترنا کس طرح ہے. تو یہ چیزیں کیوں میں کھڑے ہیں تو آپ جگہ دیں, جگہ دیں. یہ ہم کیا کہتے ہیں بچے کو, پہلی میں A فار ایپل تو B فار بیبی تو C فار کیٹ, رٹا. تو یہ چیزیں سیوک ایجوکیشن وہاں سے, یہ ایجوکیشن تو آپ کو آپ کی ایف ایس سی میں نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ تمام ایک جو ہے نا, اور یہ کون لے کے چلے گا, یہ لے کے چلے گا آپ کی لیڈرشپ لے کے چلے گی. آپ کا یونیفارم سلیبس ہو, آپ کو چیزیں پڑھائی جائیں. یہ بہت ریزیلینٹ قوم ہے, آنیسٹ ٹو گاڈ. اگر یہ وار اینڈ ٹیرر میں لوگوں کی اتنی قربانیوں پہ انہوں نے پاکستان میں قانون ہاتھ میں نہیں لیا, تو اگر کسی اور ملک میں ہوتا نا تو وہ گورنمنٹوں کو کھینچ کے پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے. بٹ وہی بات آ جاتی ہے, آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, آپ کی لیڈرشپ, اینڈ دین آپ کے گھر سے جو ایک بیسک چیزیں آپ جو بچپن سے سیکھتے ہیں وہی آپ کو لے کے ایز این انڈیویجول بناتی ہے, پھر بڑے ہو کے آپ کی وہ جس کہتے ہیں نا عادات میں اور آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں پر ہم سب سے پیارا پاکستان اور اس کی پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر ہم آپ کو گلگت بلتستان لے کر چلتے ہیں. اور گلگت بلتستان نے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن, موبائل کمیونیکیشن سروسز, انٹرنیٹ سروسز اور اسمارٹ ٹی وی کی سہولیات تو فراہم کر ہی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی, فری لانس ٹریننگ, انکیوبیشن سینٹر اور نوجوانوں کے لیے فری لانس
ट्रेनिंग के बाद रोज़गार के भी मौके फराहम कर रहा है. اور بالکل جہاں ہم गिलगित बल्तिस्तान की बात करें वहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल वुडन हैंडमेड जो ज्वेलरी है बनती है हुंजाई गोजल डिस्ट्रिक्ट में. उसके हवाले से हमारे पास सीमा करीन की एक रिपोर्ट है, आइए चल के वो देखते हैं. السلام علیکم، میں ہوں سیما کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں ہنزا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم کی پہچان اس کی ثقافت سے ہوتی ہے، اور ہنزا بھی پوری دنیا میں اپنی منفرد ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے، جانا جاتا ہے. یہاں پر ہینڈی کرافٹس بنائے جاتے ہیں، یہاں پر ملبوسات اور تمام تر چیزیں جو ہیں گھر کی سجاوٹ کی چیزیں جو ہیں وہ ہینڈ میڈ ہوتی ہیں، اور یہ ہماری کلچر کی ایک مخصوص نشانی ہے. میرا نام ابراہیم شاہ ہے، میرا تعلق ہنزا گوجال سے ہے. میں ایک اسکلپٹر مجسمہ ساز ہوں، اور مختلف فوڈ پہ جو ہے نا میں فیسز اور وہ مجسمے بناتا ہوں. اور یہ جتنے بھی لکڑ استعمال کرتے ہیں وہ سارا رف ہے جو جلانے کا لکڑ ہے، ان کو یوٹیلائز کر کے آرٹ فارم میں ان کو کنورٹ کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ادھر گیلری کے اندر، تو آپ کے سامنے جو یہ پیس ابھی بن رہی ہے یہ سفیدہ کے اوپر کا لکڑ ہے، بالکل ویسٹ لکڑ تھا. اس کو ابھی اس پہ میں کام کر رہا ہوں، یہ فائنل سٹیج پہ ہے. اور اس سے یہ کہ مین تھیم کی مطلب یہ فورسٹریشن جو ہو رہی ہے پورے ایریا میں، تو اس پہ بھی کنٹرول ہو اور ایک روزگار کا بھی ایک ذریعہ بنے. دوسرے کہ ٹورزم کو اٹریکشن کے لیے ایک بہترین اپورچونٹی ہے، اور یہ کام پورے جی بی میں تقریباً کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا. میں پچھلے 5 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور پہلے تو میں ایک این جی او کے ساتھ تھا گلگت میں، ان کو بھی وہاں ٹریننگ دیتا تھا. ابھی میں نے اپنا خود کا کام یہاں پہ سٹارٹ کیا ہوا، تو لوگوں کا رسپانس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. فورنرز بھی اور پاکستانی جو ہمارے ٹورسٹ ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں. جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت کچھ مہمان موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا ٹرپ یو ایس اے سے ہے، فرسٹ ٹائم میں یہاں آیا ہوں. لیکن ہے تو پاکستانی؟ بالکل پاکستانی ہے، اور بس بورن ریز وہاں پہ تھے، کبھی وزٹ نہیں کیا تھا، تو فرسٹ ٹائم آیا وزٹ کرنے. صحیح. تو یہ آپ کا ہنزا میں پہلا ٹرپ ہے؟ پہلا ٹرپ ہے جی. صحیح. تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس، کیونکہ آپ پہلی دفعہ آئے؟ اٹ واز ونڈرفل ایکچولی، بہت اچھا تھا. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہمبلنس بہت ہے اور سویٹ ہیں، لائک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں کی کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی، اور کون سی کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ پہاڑوں نے اور لیکس نے، یہ 2 چیز ایسی تھیں جو بہت اچھی لگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، تو آپ یہاں اس شاپ پہ آئی ہیں، تو آپ کو کیا چیز آپ کو یہاں اٹریکٹ کر کے لائی ہے؟ کیا چیز آپ کو اچھا لگا یہاں پہ؟ یہاں پہ سب بہت اچھا ہے. یہاں پہ جو انہوں نے ہینڈ میڈس کیے ہوئے ہیں چیزیں بہت زیادہ اچھی فنیشنگ سے بنائی ہوئی ہیں. کافی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ڈفرینٹ اینیملز انہوں نے بنائے، بہت اچھی ساری چیزیں لگی ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے لائف میں ایسا دیکھا ہے کہ اتنا کلیئر انہوں نے ہینڈ میڈ کیا ہوا ہے ساری چیزوں کا. بہت اچھا ہے سب کچھ. اچھا، یہ آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، تو کوئی چیز آپ لینے جا رہی ہیں؟ میں ابھی یہاں پہ دیکھ رہی ہوں، وزٹ کر رہی تھی، ڈفرینٹ چیزیں دکھ رہی تھیں، اینیملز دکھ رہے تھے، ساری چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھیں، سب اٹریکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو آپ کا پلان ہے کہ آپ نیکسٹ ایئر بھی یہاں آ جائیں؟ انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.
And by the way, this special segment is sponsored by SCO, which is Special Communication Organization. एंड जहाँ पे हम बात करते हैं हैंड क्राफ्ट्स की, तो अबीरा अभी जिस हम बात कर रहे थे, यू नो, गिविंग दैट पॉजिटिव इमेज, शोइंग ऑल दीज थिंग्स, तो यहाँ से पता लगता है कि आपकी जो लोकल आर्टिसंस हैं, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इकोनॉमी के लिए, और जो हाथ का काम है, ये हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी स्पेशल यूनिक चीज़ है, क्योंकि हाथ का काम आसान नहीं होता आपकी हैंडीक्राफ्ट्स को देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है हिबा। और अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ से एज अ सुवेनियर इस तरह की चीज़ें लेकर जाएं, तो आई गेस ये बड़ी लॉन्ग लास्टिंग किस्म का एक सुवेनियर होता है। एंड इट्स समथिंग इवन इफ यू गिव टू योर फ्रेंड्स ओवरसीज, तो उनके लिए एक बड़ी रिमेम्बरेबल सी चीज़ होती है। बट कमिंग बैक टू यू नो द करंट सिचुएशन, और जिस तरीके से इंटरनेट का हम बात करते हैं कि इंटरनेट जो है उनकी सर्विसेज अभी भी चल नहीं रही हैं, और कनेक्टिविटी जो है आपकी बाहर के भी मुल्कों से जो है वो कट के रह गई है। तो मिस्टर सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से इंटरनेट का रोल है, ऑब्वियसली हम लोग बाकी बीइंग एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट, आप लोग बाकी ममालिक से भी इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। हमारी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के थ्रू है। आज अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैंने अपने घर में किसी को बताना है कि आई एम हियर, तो इंटरनेट जब नहीं चलेगा तो आई एम नॉट एबल टू इन्फॉर्म देम। तो आपको क्या लगता है कि इस ये जो इंटरनेट सर्विसेज बंद करने और इसकी ब्लॉकेज से हमारा कितना मेजर जो है अभी इश्यूज चल रहे हैं, और सबके लिए बात तो ये है कि आज की दुनिया एक ग्लोबल दुनिया है और हम सब कनेक्टेड हैं इस वक्त एक इंटरनेट की दुनिया से। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ बतौर जर्नलिस्ट, आप अपने डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए तो आपके जितने भी ऑनलाइन सारे काम सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सफ़र होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, भी मैं कल पढ़ रहा था कि जनाब वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही थी भाई नेट फैसिलिटीज़ ही नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस क्या कराएंगे आप। एक बात अब हो कह रहा है, जो अभी मियां हबीब ने बात की, हमने मर्ज का ना इलाज ढूंढा हुआ है, और इलाज ये ढूंढा हुआ है, इसको बैन, इसको बैन, इसको बैन, इसको बैन, इसको बैन। मिसाल के तौर पे अगर 20 दिन तक हालात ठीक ना हो, आप 20 दिन तक इंटरनेट बंद करके रखेंगे। अब हमारी कनेक्टिविटी क्या है? मैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख पा रहा, ठीक है, मैं अपने नेट के जरिए जो अखबारात पढ़ता था वो नहीं पढ़ पा रहा। मैं जो कनेक्टिविटी जो चीज़ों करती है, मैं बतौर जर्नलिस्ट बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक अलग बात है ना, अभी तो मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ। आपने तो अभी एक्सेस ही तोड़ दी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बात की बात है। अब आप मुझे ये बताएं, आपको इख्तलाफ ये है कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, तो जो मिसयूज़ करते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं इसके ज़रिए, तो उसको बंद करें ना। अब उसका तरीका कार क्या है? आप मुझे कोई यूनिवर्सिटी बता दें, कोई कॉलेज बता दें, कोई स्कूल बता दें जहाँ सोशल मीडिया एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जहाँ साइबर क्राइम, साइबर पॉलिसीज़, साइबर के बारे से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट, वो सिविक एजुकेशन की मैंने बात की कि लोगों को बताएं कि कैसे अपना मौक़िफ़ अज़हार करना है। अच्छा, अब ये जो इंटरनेट की दुनिया है ना, इसके अंदर एक बड़ी पॉलिटिक्स भी है जो हमारे अगेंस्ट है, हमारे जैसे मुल्क की। वो क्या है? उन्होंने इसको डाल दिया है बिजनेस के साथ कि आप इसमें से पैसे कमाएं। अच्छा, पैसे क्यों कमाएं? जब तक आप कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात नहीं करेंगे, हेटेड गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैं खुद क्योंकि अपना वीलॉग करता था, मेरा जो एडिटर था जिस कंपनी के जरिए मैं करता, वो कहता है सर ये तुसी तो तज़किया पेश करते पे हो, वो गाला कटो सच को 4-5। अब वो गालियाँ जो है ना हमारे टीवी तक आ गई हैं। यानी मैं जिस प्रोग्राम को संजीदगी से करता हूँ तो मेरा प्रोड्यूसर मुझसे नाराज़ हो जाता है, वो कहता है सर आपको बिठाया थोड़ी इसलिए है, अब इसको निकाले ना, उसको दूसरे बंदे को जरा टिका के सुनाए ना, उसको कहते हैं तुम सुनाओ ना। तो जब तक हमारी बैशिंग ना हो ना, उनका काम नहीं चलता। ये जो हमने डिजिटल मीडिया के अंदर ये काम किया है, इसको रोकें। इसको किसने कहा कि नहीं रोकें? एक बड़ी अच्छी बात आपने की, पोलराइजेशन की। पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत हो गई है, इसको पॉजिटिव क्यों नहीं इस्तेमाल करते? और उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। जॉन एलिया का एक बहुत मशहूर शेर का एक मिसरा है, आओ इख्तलाफात पर इत्तफाक कर लें। आपका मेरा इख्तलाफ रहेगा हम चारों का, लेकिन इत्तफाक ये भी होना है कि हमारे सामने मुल्क भी है, ये भी इत्तफाक है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूं, आप मेरे ख्यालात को रिस्पेक्ट दें। इस चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करें ना। अच्छा, हमने क्या किया? सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में डाल दिया, और ये अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बड़ा रोल हमारी लीडरशिप का भी है। और लीडरशिप ने बताया कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, ये मुसलमान नहीं है। आप लोगों की मजहबियत को चैलेंज कर रहे हैं, आप उनके ईमान को चैलेंज कर रहे हैं, आप उनके पर्सनल कैरेक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें से सबसे बड़ा जुर्म हो रहा है वो औरतों के ऊपर कैरेक्टराइजेशन हो रही है। यानी किसी भी जमात की कोई खातून हो, आप उसके पेट के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं ये फला जो है। सलमान, उसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि इन जितनी लीडरशिप है, माफ़ कीजिएगा हम उस तरफ जाना नहीं चाहते थे,
وہ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی, اس کے بغیر سیاست ہی نہیں ان کی چلتی, کیونکہ ان کے پاس کہنے کو اس کے بارے میں نام چومسکی پروگرام نہیں ہے. اب تو آپ نے اداروں کو تھریٹن کرنا شروع کر دیا ہے. نام چومسکی لکھتا ہے سر, جس ملک میں پالیٹکس ایشو بیسڈ نہیں ہوگی وہاں نان ایشوز ابھریں گے. تو ہم تو اس وقت سب کانٹیننٹ میں دیکھیں ہم نان ایشوز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ بیش تحاشا ایشوز جو ہم ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں. اب یہ 3-4 دن کے ہنگامے میں وہ جو بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے وہ کسی نے ڈسکس کی ہے سر؟ افغانستان کا کانٹیکسٹ کسی نے ڈسکس کیا, کسی نے اکانومی سے چیلنجز ریلیٹڈ یوتھ سے ریلیٹڈ. اب میں آپ کو ایک بتاؤں, کیونکہ میں تھوڑا سا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, وزٹنگ فیکلٹیز میں مختلف یونیورسٹیز میں, اس وقت نشہ جو ہے لڑکے لڑکیوں میں اتنی تیزی سے ساجد صاحب گرو کر رہا ہے, کسی قسم کا نشہ. اچھا وہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی فرسٹریشن ہے نا, اس کا کوئی علاج ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں بحیثیت قوم ہی سب کو ایک ساتھ وہ نظم ضرور پڑھ لیں کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو تو چلتی ہی رہے گی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا یہی رہتا ہے ایک کہ پاکستان کو سب سے پہلے اپنی پرائیورٹی رکھیں. پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد ہم ہیں, کیونکہ ہم اسی کو ریپرزینٹ کریں. ایز وی آر ریچنگ ٹو دی اینڈ آف دس سیگمنٹ, تو میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنا کوئی اینڈ نوٹ دیں ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے. سب سے پہلے AVM صاحب میں چاہوں گی آپ کچھ کہنا چاہیں گے. اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں سب نے, اور یہ اس پروگرام کا ایک بڑا مثبت پہلو ہے. تو میں یہی کہوں گا سب سے, اور جو ایک بات ہوئی تھی رویوں کی, سیوک سینس کی, میرے خیال میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپر ہیں, جن کے اتنے زیادہ معتقدین فالورز ہیں, وہ بھلے سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں, فرقہ وارانہ ہوں, ان کو شعور اگر ہے تو ان کا کام ہے اپنے فالوورز کی تربیت کرنا, سیاسی طور پہ, سیکٹیرین طور پہ. باقی یہ کہ مثبت امیج کے لیے مثبت سوچ اپنائیں, پاکستان کو اپنے سامنے رکھیں, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. انشاءاللہ, and we are hoping for that. بریگیڈیئر صاحب آپ کا کیا اینڈ نوٹ ہوگا؟ میں تو اپنی یوتھ کو کہوں گا, صرف دو لفظ کہوں گا کہ لو پاکستان. لو پاکستان لائک اے میڈ مین. لو دس نیشن, لو دس کنٹری, لو دی لینڈ, کیونکہ یہ سروائیول ہے. آپ میں آپ کو یہ بتا دوں, کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان جس طرح کا 4 قومیں, چار اپنا سیزن, کوئی ملک نہیں. اور اپنی لیڈرشپ سے ہاتھ باندھ کے التجا کروں گا کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کیجیے, اس ملک کے لوگوں کو صحیح گائیڈ کیجیے, اس ملک کے اداروں کی عزت کیجیے, اور اس ملک میں 75 سال میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ لے کے آئیے. پاکستان کے لوگوں کی, عوام کی, ہماری فیملیز کی بہت مخلصانہ اپیل ہے کہ اس ملک پہ رحم کر کے اس ملک کو چلنے دیجئے. یہ ہماری اور آپ کی کمبائنڈ سروائیول. بالکل. اور ساجد صاحب ایک چھوٹا سا میسج ہے جی اپنے نوجوانوں کے لیے, ماتم سے باہر نکل آئیں. یہ جو ماتم ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا نا ہر چیز کا, اور ایک نیگیٹیوٹی کو ہم نے اپنی ایک مجموعی سبجیکٹ بنا لیا ہے, اس سے باہر نکل آئیں. سوسائٹی میں بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, آپ اس کا پارٹ بنیں. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ سے کہتا ہوں, دیکھیے میں جب ان کو پرکھتا ہوں نا, صرف ایک ہی نقطے پہ, آر یو پارٹ آف دا پرابلم یا آر یو پارٹ آف دا ریزولوشن. ہم سب کو اپنی اپنی سطح پہ پارٹ آف دا ریزولوشن بننا ہے, تو پھر ہم اپنے لیے راستہ جو ہے وہ نکال لیں گے. صحیح بات ہے. ایبسلیوٹلی وی نیڈ ٹو پلے اے رول انڈیویجولی. اینڈ میاں حبیب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میرے تو اپنے نوجوانوں اور بچوں سے ایک ہی امید ہے کہ آپ سے ہم نے سیکھنا ہے. ہم جو نا آپ کو نہیں سکھا سکے, ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اور شرمندہ بھی ہیں, لیکن مجھے بہت ہوپ ہے کہ آج کا نوجوان اور آج کا جو بچہ ہے نا, وہ ہم سے زیادہ انٹلیکچوئل ہے, وہ ہم سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے. تو خدارہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے ایک نیا معاشرہ بنانا, اور مجھے بہت زیادہ ہوپ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بڑوں کو درست کر لیں گے. بالکل صحیح بات ہے. آج کی جو جنریشن ہے وہ بہت ویل اویئر ہے, دے نو دیئر رائٹس, ان کو پتہ ہے کیا چیز ان کو چاہیے. اینڈ سیکنڈلی پھر وہی بات آ جاتی ہے, لیڈرشپ, گورننس, آرگنائزیشنز, ان سب کا ایک کلیکٹیو رول ہے ٹو سسٹین اینڈ ٹو ایکچولی امپرووائز کہ جو بھی آپ کے ملک میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. اینڈ تھینک یو سو مچ آپ چاروں کا, کیونکہ آپ چاروں اپنے اپنے شعبے میں obviously you guys are playing a major role. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام
सलाम पाकिस्तान की तरफ से अपने चारों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक मस्बत सोच रखते हैं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी एक बेहतरीन इमेज बनाने के लिए कोशां भी हैं, अपने काम से भी और अपनी सोच से भी। एब्सोल्युटली। और अभी जो है वक्त है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन उसके बाद जो है हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। जिस तरह से हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान की, और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम वो पूरी दुनिया को दिखाते भी हैं, उनसे मिलवाते भी हैं। तो आज भी जो हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जब हम बात करते हैं कि हमें इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेशनल जो लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो लोग ऐसे आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं एंड यू नो दे आर मेकिंग श्योर कि उनकी कोई भी, चाहे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो हिंड्रेंस ना बने उनके काम में और मुल्क का नाम रोशन करने में। तो अभी मैं जिस पर्सनालिटी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, उनका एक बहुत ही ब्रॉड विजन है पाकिस्तान के लिए और वो इतना काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इवन दो ही गॉट पैरालाइज्ड यू नो थ्रू एन एक्सीडेंट इन हिज अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, लेकिन उन्होंने 1993 में बैंक की जॉब छोड़ के व्हील चेयर पे डोर टू डोर फ्रॉम स्क्रैच टावल्स बेचना शुरू किया। उसके बाद वो उसी बिजनेस में आए एक्सपोर्ट के, फिर उन्होंने चावल के बिजनेस को भी एक्सपोर्ट में लाए और उन्होंने अपना ये जो पूरा सफ़र है, अबाउट 52 कंट्रीज ही ट्रैवल्ड ऑन अ व्हील चेयर। सो दैट इज़ समथिंग यू नो वेरी इंस्पिरेशनल कि आप चाहे जो मर्जी हो अबीरा, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ, आप उसको कभी अपनी शॉर्ट कमिंग नहीं बनाते। और उन्होंने अपनी ये जो सारी स्ट्रगल है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको जो है लिखा और उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है दर्द का सफ़र, जिसको ग्रेट यू नो इट हैज़ gotten great recognition and I really must appreciate that you know he's very strong and very resilient with whatever he's doing in life. Assalamu alaikum, Amjad Siddiqui, welcome to the show. और जो हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी एक बहुत ही पॉजिटिव एम था लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए। जब लाहौर को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के तौर पर नामज़द किया गया, उस वक्त उनकी एक सोच थी कि किस तरह से मैं अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा बनाऊं ताकि उसकी जो इन्वायरमेंट है, जो उसका पोल्यूटेड होने की वजह से एक दुनिया में इमेज जा रहा है, उसको हम ख़त्म करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद कादिर, जो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद आई जोन एंड लाहौर सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं शेख ताहिर, जो कि CEO हैं लाहौर सेंटर के और साथ ही साथ कोलैबोरेटर हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल है? ठीक है। आज की जो हमारी ये तीनों पर्सनालिटीज़ हैं, दे आर इक्वली इंस्पिरेशनल फॉर अस कि इन्होंने अपनी जो कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें लाइफ में जो फेस की हैं, उसके बावजूद इनकी एक सोच थी कि हम किस तरह से अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए कोई काम करें। तो आज हम इनसे यही गुफ्तगू करेंगे। यस, बिल्कुल। और जहाँ हम अभी बात कर रहे थे कि जो भी सिचुएशन हो ज़िंदगी में, उसके थ्रू गेट थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, रिजिलियंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अमजद साहब आपकी बात करते हैं तो आपके अंदर जो पेशेंस है, जिस ऑनेस्टी के साथ और कहते हैं ना इतनी स्टेडफास्ट आप हो कि अपनी ज़िंदगी के इस पॉइंट पे भी एंड स्टिल यू नो यू आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन। तो मुझे बताएं, आपको तो देख के कितने लोग इंस्पायर होते होंगे, कितने लोग आपको देख के कहते हैं ना हिम्मत आती होगी कि नहीं हम भी कुछ करें पाकिस्तान के लिए। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वेल 79 में मैं जॉब मिला, मुझे सऊदी अरब चला गया। 6 महीने जॉब किया था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, दोबारा फिर नॉर्मल में आया, फिर 6 महीने गुजरे तकरीबन, तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मदीना से आते हुए मेरी गाड़ी ओवरटर्न हो गई, जिसकी वजह से स्पाइनल इंजरी हो गई और स्पाइनल इंजरी की वजह से 90% मेरा जिस्म पैरालाइज हो गया। 18 मंथ तक मैं डिफरेंट हॉस्पिटल में रहा और मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि आप इसका कोई इलाज नहीं, आपको सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। तो वो बड़ा ही तकलीफ़ दे टाइम था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा, बल्कि 90% लोग ये कहते थे ये बेकार हो गया, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी बस चारपाई पे होगी, बल्कि वो यहाँ तक कहते थे कि आपको जो है ना, आपकी इतनी ज़िंदगी नहीं है,
آپ نے آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے ٹھان لی کہ مجھے جو ہے نا اس ڈسیبلٹی کا مقابلہ کرنا ہے. اور ہم الحمدللہ میں نے کیا. ریہیبلیٹیشن ہوئی. ریہیبلیٹیشن کے بعد جو ہے نا پھر میں نے ٹرائی کی اور بینک کے ساتھ فائٹ کی بلکہ، اور دوبارہ مجھے بینک میں جاب مل گیا. اب جب بینک میں جاب مل گیا تو بینک نے بڑی کنڈیشن لگائی تھی. خیر الحمدللہ میں نے سب چیزیں فلفل کی. اور ایک وقت وہ آیا کہ وہی بینک جو مجھے جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ 3000 میں آئی واز دا بیسٹ امپلائی. تو میں نے 18 آورز کام کیا ڈیلی بیس پہ. 18 آورز کام کرتا تھا. تو اس کے بعد جب میں سٹیبل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں اکیلے کے لیے تو جی ہی رہا ہوں، مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے ورلڈ ٹور کا پروگرام بنایا. میں نے ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر، ریسرچ سینٹر جو ہے نا وزٹ کی تھرو آؤٹ دا ورلڈ. مین پرپز تھا کہ آخر اس بیماری کا علاج کیوں نہیں ہے. تو میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا پوری دنیا میں ڈونیٹ کیا. آج بھی ڈونیٹڈ ہوں. تو تقریباً 30 کے قریب میری سرجری ہو چکی ہیں، جس میں بڑی دفعہ میں زندگی اور موت کے بالکل قریب سے اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے. حال ہی میں بھی میں ایک ریسرچ کے سلسلے میں 2 سال بیڈ پہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ کیونکہ انفیکشن ہو گئی تھی تو لوگ تو اس پہ راضی نہیں ہوتے. لیکن میری ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری زندگی ہے وہ رہنی ہے اور اسی پہ ہے. پھر جب میں واپس دوبارہ آیا بینک کے اندر تو میں نے اپنے آپ کو بیزی کیا. میں نے سپورٹس میں بھی حصہ لیا. میں نے مارتھن جیتی الحمدللہ. ویل چیئر جو ہے نا وہ جیتی. اور جب میں نے اپنے آپ کو ڈونیٹ کیا ریسرچ کے لیے تو بے پناہ مجھ پہ ریسرچ ہوئی. میں دنیا میں پہلا بندہ تھا 87 کے اندر جس کو جو ہے نا الیکٹریکل اسٹیمولیٹرز کے لیے چلانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی. پھر میں پہلا آدمی تھا جس کو اسفنکٹر اور ہائیڈروفلکس لگایا گیا جس سے جو ہے نا وہ جنسی معذوری دور ہو گئی. الحمدللہ میں نے شادی بھی کی. 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ میرے. تو میں نے اسی دوران جو ہے نا وہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے جاب کیا، جبکہ میرا مین مقصد تھا کہ جو لوگ ہاسپٹلز میں ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں کو مریض جو کہ گھر نہیں جانا چاہتے تھے، مایوس ہو چکے تھے اور پیرنٹس بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے گھر آئے، کیونکہ اسپیشلی جو پیراپلیجک ہے، کوارٹراپلیجک ہے، کوارٹراپلیجی میں تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے. جی تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو ہے نا ہاتھ کام کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو بالکل مایوس ہوتے تھے زندگی سے ان کو میں موٹیویٹ کر کے لاتا تھا، ان کے لیے جاب کا انتظام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں جو ہے نا مجھے سکسیس دی. بالکل آپ کا ایک وہ آپ کی جو ہمت، حوصلہ، یہ سب کچھ ہے آپ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں جس طرح سے ماشاءاللہ آج. اور آپ کی ایک پوری ایک لائف لانگ آپ کی جرنی ہے جس سے آپ گزر کر آپ آج بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں اسد آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ گرین اینڈ کلین پاکستان آرگنائزیشن جب آپ نے بنائی کیا آپ کی سوچ تھی؟ واٹ واز یور ویژن؟ اور اس ٹائم پہ آپ کے کیا مالی حالات تھے؟ آپ کو کس طرح سے لوگوں نے سپورٹ کیا؟ اس بارے میں آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، جب لاہور، کیونکہ میں بیسکلی لاہور کا ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بیسکلی لاہور اس لیے کہتا ہوں کہ اندرون شردی لاہور جم والا میں بھاٹی گیٹ کی، تو میں لاہور کو ہمیشہ سے پولوٹیڈ ہوتے دیکھا. مجھے بڑا میں وری ہوتا تھا اس بات پہ. بڑا لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے کہ کیسے نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہمیں ملے. تو اس کو جس وقت لاہور پولوشن پہ آنا شروع ہوا پچھلے 3 سال سے تو خبروں کی زینت بنا تو بڑا مجھے کچھ ہوتا تھا. بس میں کہتا تھا یا اللہ کوئی ایسا مجھ سے کام کروا دے کہ میں لاہور کے لیے کچھ کر سکوں. تو لاہور کی اپنی ایک شان تھی، باغوں کا شہر تھا. تو بس اس کے لیے پھر یہ انیشیٹو لیا. سب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے لیول پہ پلانٹیشن کرتا رہتا تھا خود اپنے ریسورسز سے. جتنی میری حیثیت تھی میں یہ کام کرتا رہتا تھا. کام رکا نہیں تھا. پچھلے کوئی 10 سال سے کر رہا ہوں. لیکن یہ جو کلیننگ والا جو میتھڈ آیا اس کو پھر میں نے ایک سسٹمیٹکلی بندے ہائر کیے. پھر اس میں شیخ طاہر صاحب کو لاہور سینٹر کے آنر ہیں، ان کے پاس مجھے یاد ہے یہ جو کمنگ رمضان ابھی یہ جو لاسٹ کیا ہے رمضان، تو اس میں ان سے کچھ 7-8 دن پہلے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے یہ سارا اپنا موٹیو بیان کیا. میں نے کہا جی لاہور کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے بندے چاہیے کوئی 10 قریب جو میں انیشیٹو لوں. تو ان کی مہربانی ہے جی، انہوں نے میری بات پہ یقین کیا اور الحمدللہ سم آمین میں نے بھی اس کو ثابت کر کے دیا. جو میرا کام ہے، جو میری ویڈیوز ہیں، تو اس میں میں نے جس ایریے سے میں نے جو لاہور میں کام کیا، چاہے میں نے
ہال روڈ میں کام کیا, مونٹگومری روڈ میں کام کیا, یا لیٹن روڈ کام کیا, چمرچی کیا, گلشن. ہاں جی, تو میں نے کوشش کی جو ہمارے LWMC, میں بڑے دکھ سے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑے دکھ سے LWMC کو کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کے محکموں کو کیا ہو گیا ہے. ان کے جو سپروائزر ہیں اوپر دروگے ہیں, اس کے بعد زیڈو ہیں. آپ بلیو کریں کہ صرف اوپر سے ریپر اٹھاتے ہیں, ساتھ ریڈیز جہاں جا رہی ہے, ریپر ایسے لائنیں ماری اور اس کے بعد غائب ہو گئے. 2 گھنٹے کے بعد وہ نظر نہیں آتے. تو میں نے ان کو یہ ثابت کر کے دیا, ان کو باقاعدہ اپنی چیزیں بھی دکھائیں, ان کو روک کر باقاعدہ کہ یہ دیکھیں میں کس طرح اسکریپر سے یہ جو ریمپ ہوتا ہے اس سے میں اس کو لدا کرتا ہوں. پھر میں اس کو جناب جا کر روزانہ میرے کو 40 سے 50 بیگ بنتے ہیں, پھر میں اس کو جا کر ڈمپ کرتا ہوں. تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ نیٹ اینڈ کلین لاہور ہو جائے. اور الحمدللہ جہاں جہاں میں نے کام کیا, میرے اللہ نے مجھے ہمت دی. میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں, میں نے اس کی مخلوق کے لیے کام کیا. میں نے سے مراد ہے میری پوری ٹیم نے. میں اپنی ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ بہت محنتی مجھے ٹیم ملی. اور دوسرا کریڈٹ اللہ کے بعد میں شیخ طارق صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے میرے اوپر یقین کیا. صحیح. وہ گاربیج آپ نے جیسا کہا نا, وہ گاربیج ڈسپوزل بھی جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں, اور انوائرمنٹ کا خیال تو ہم سب کو کرنا چاہیے. اینڈ شیخ طاہر, جب ہم بات کرتے ہیں, سنس یو آر آلسو اسپانسرنگ دس ایک گرین اینڈ کلین پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے, آپ مجھے بتائیں ایز اے سٹیزن جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح, جسے کہتے ہیں نا لٹرنگ نہ کریں, کہیں گند نہ پھیلائیں, کیونکہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں آپ چوئنگم بھی کھاتے ہیں تو اس پہ بھی فائن ہوتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اتنا بڑا پاکستان ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر پولوشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت آخری نمبر پہ ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ لاہور سٹی اور کراچی سٹی دنیا میں تقریباً اس وقت سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹیز ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے آئیڈیا مجھ سے شیئر کیا کہ یار میں یہ چاہتا ہوں, سچی بات ہے, میرا دل کیا کہ اس بچے کو سپورٹ کرنا اس کا میرا حق ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں اپنا آئیڈیا شیئر کیا, اس طرح میں بندے ہائر کروں گا, گاڑی لوں گا, اور فردر ان کا جو پلان ہے پلانٹیشن کا, اور اس کو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے اس کو پانی دینے کا, کہ جو ڈفرینٹ جگہ جو لگائیں گے اس پر پانی کیسے دینا ہے. تو ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم پورا ایک سسٹم بنائیں جہاں کہ صبح وہ گاڑی ہماری نکلے, اور لاہور میں جہاں جہاں پودے, چونکہ خالی پودے لگانا مسئلہ نہیں ہے, اس کو آگے سے پھر چلانا مین کام ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ, ابھی تو یہ ابتدا ہے, تو یہ وقت کے ساتھ لوگ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ یہ بہت اچھے لیول پہ جائے گا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہوتا ہے نا, آپ کو قدم اٹھانا ضروری ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو پورا کرنے میں ضرور مدد کرے گا. اور امجد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب کہ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی, درد کا سفر, جس میں آپ نے بہت ساری موٹیویشنز دی ہیں عام عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پہ کسی معذوری کا شکار ہو, عام لوگوں میں بھی بہت لا یقینی, مایوسی ایسی کیفیت ہوتی ہے, ان سب کے لیے آپ نے ایک موٹیویشنل یہ بک لکھی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایکچولی جو ہے نا موٹیویشنل کے لیے یونیورسٹی میں جانا شروع کیا, وہاں پہ لیکچرز دیے اسٹوڈنٹوں کو, ان کو یہ ثابت کیا کہ اگر میں کر سکتا ہوں 90% پیرالائز ہونے کے باوجود, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. کیونکہ لاسٹ ایئرز میں ہوتا یہ ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی باہر تو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, آگے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں, ہم نکلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کوئی ضروری نہیں آپ نوکری کی تلاش میں رکھیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا ویز ہیں اگر انسان کرنا چاہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ محنتی ہیں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو جیسے ڈونیٹ کیا تھا اور لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا, اب دنیا نے میرے اوپر ریسرچ کیا ہے, اور میں پیرا واکرز کے ذریعے پہلا بندہ تھا جس نے چلنا شروع کیا ہے. لیکن وہ ٹیمپریری تھا, اس لیے کہ وہ اگر میں اس کے پہ ڈیپینڈ کرتا تو میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا تھا دیپ پہ جتنا الحمدللہ اب ہوں. تو پھر میں نے جو ہے نا اپنے جو تجربات تھے ان پہ میں نے کتاب لکھی, یہ درد کا سفر, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو بالکل زندگی سے مایوس ہو چکی ہیں, جنہیں کوئی امید نہیں ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے, یا کہتے ہیں جی کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے, یا مجھے نوکری نہیں ملتی, مجھ سے کاروبار نہیں ہوتا ہے, اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں تو ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں ہمت ملتی ہے. اور سب سے بڑی چیز, بالکل ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ جو کہ بڑے نیئر ٹو سوسائڈ تھے وہ واپس آئے, جی ڈپریشن کی, وہ واپس آئے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. الحمدللہ یہ جو ادارے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ادارے, میں یہاں پہ نام مینشن نہیں کرتا, انہوں نے اپنے سٹاف کو ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں.
تو جب میں الحمدللہ بینک کو میں نے چھوڑا، پھر بینک کے بعد جو ہے میں بزنس میں آ گیا، تو پہلے میں دکان ٹاول بیچتا تھا، پھر میں نے سوچا میں خود کیوں نہ امپورٹ کروں، میں نے امپورٹ کیا۔ الحمدللہ پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تقریباً کہ میں نے وہ امپورٹ نہ کی ہو۔ ہر پروڈکٹ کو سعودی عرب میں اور دوسرے ملکوں میں جو ہے نا میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور الحمدللہ پھر ہم نے سوچا کہ اکیلے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے جو ہے نا کچھ دوستوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ ہم پری میڈیکل جو ہے نا وہ سینٹرز بنائے پاکستان کے شہر۔ جی تو سب سے پہلے ہم نے وہ سینٹرز بنائے۔ کراچی میں ہمارے 2 سینٹر ہیں، اس کے علاوہ لاہور کے اندر ہے، گجرانوالہ میں ہے، پشاور میں ہے، ملتان میں ہے۔ تو الحمدللہ ڈیالسس سینٹر کراچی میں ہے، لیکن ریسنٹلی میں نے ابھی لاہور میں ڈیالسس سینٹر بنایا اپنا بالکل کمپلیٹ۔ تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا پیشنٹ ہے اور 100% فری ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہے کہ آپ تھوڑا بہت دیں یا کریں یا یہ ٹیکہ لے آئیں وہ لے آئیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ 100% آپ کو جو وہاں جو ہے نا آپ کو فری ٹریٹمنٹ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ آپ کو نا سوسائٹی میں گیو ان بھی کرنا چاہیے، جہاں پہ ہم لوگ اپنے ملک سے کتنا کچھ گین کرتے ہیں، ہم لوگ کو ہمیشہ کہتے ہیں سرو کرنا چاہیے سوسائٹی کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے بھی۔ اور جہاں ہم بات کر رہے تھے کیپنگ دا انوائرمنٹ کلین، لوگوں کی ایک دوسرے کی آپس میں جسے کہتے ہیں نا، آپ اگر سوچ نہیں بھی ملتی تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی جو اوپینینز ہیں نا، اگلے کے اوپینینز ہیں، اس کو رسپیکٹ کریں۔ اور وہیں پہ ہم جب بات کریں تو پاکستان کی ایک شاکنگ رپورٹ ہے دیٹ ایئرلی اباؤٹ 4 بلین جو ہے وہ کھانا ضائع ہوتا ہے، which is a huge scale۔ 4 بلین ڈالرز کا جو کھانا ہے وہ ہر سال ویسٹ ہوتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے صرف پاکستان کی تو جو 26% ہماری ایئرلی پروڈکشن ہے اس کا کھانا ہر سال ویسٹ ہو جاتا ہے، جس میں سے 19.6 ملین ٹنز جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ کھانا ہے جو شادیوں پر ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایگریکلچر سائڈ کی بات کریں، پرائم منسٹر کی اور نیشنل فوڈ اتھارٹیز کی، تو ان کی طرف سے بھی اعلانیے جاری کیے جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے فوڈ کو پریزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، اس کو ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ملک کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر خوراک کا پہنچنا بہت مشکل ہے یا وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ان علاقوں تک اس خوراک کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کچن کی آئٹمز ہوتی ہیں جو ایکسپائری ڈیٹ پہ ہوتی ہیں وہ کتنی ضائع ہوتی ہیں، جو پڑی آپ کو بھی شاید نہیں پتہ لگتا۔ ایون گھر میں بھی کئی دفعہ ایسے پروسیس یا ایسی جارز اور چیزیں آپ کی پڑی ہوتی ہیں، دے گیٹ ایکسپائر۔ تو دیکھا جائے تو اوور آل ہمیں ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کھانا صاف پانی نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کسی بفے سسٹم میں جا رہے ہیں، آپ کی اگر کوئی شادی کا ایونٹ ہے، تو آپ ہمیشہ ہم لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم اپنی پلیٹ بھر لیتے ہیں، چاہے وہ کھانا آپ کو کھانا ہے یا نہیں کھانا، لیکن کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی کو دے دیں۔ ایون ایک یہ کلچر آئی فیل بہت زیادہ ہونا چاہیے، ایون اف یو آر ڈائننگ آؤٹ، جو کھانا بچ جاتا ہے وہ آپ ٹیک اوے کر لیں، کسی کے تو کھانے کام آ جائے گا نا، نہ کہ آپ وہ ڈسٹ بن میں جائے۔ اٹس لائک رسک ہے بہت بڑی۔ بالکل، میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس میں ہیسیٹیشن بھی فیل کرتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے، بٹ آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اس کھانے کو پیک کروا لیں اور راستے میں اگر آپ کو کوئی مل جاتا ہے، کوئی مانگنے والا یا کوئی بھی آپ کو ایسا انسان، کوئی مزدور مل جاتے ہیں، تو آپ ان کو دے دیں صرف وہ کھانا جو کہ جھوٹا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ہم لوگ کی اخلاقی تربیت میں بھی یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ امجد صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو فوڈ ویسٹیج ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بڑی تکلیف دہ امر ہے، بہت ہی تکلیف دہ۔ حالانکہ جرمن میں دوسرے ملکوں میں اگر کوئی فوڈ ضائع کرتا ہے، اگر وہ فوڈ ضائع کرتا ہے تو اس کو پے کرنا پڑتا ہے، اس کا امیڈیٹ ایکشن لیا جاتا ہے کہ آپ نے فوڈ کیوں ضائع کی ہے۔ بلکہ جرمن میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو فائن کیے ہیں کہ آپ نے فوڈ جو ہے ضائع کی۔ دیکھیں، ہم رزق کے لیے ملک پھرتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں صرف اس پیٹ کی خاطر، لیکن جب آتا ہے کہ فوڈ کے بارے میں آتا ہے کہ یار ہم اس کا رزق ہے، اس کو اتنا یوز کریں جتنا ہی ہے۔ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ عموماً شادی بیاہ میں یا کسی پارٹی کے اندر وہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ مجھے کھانا نہیں ملنا ہے، تو وہ پلیٹیں بھر کے لے آتے ہیں اور بہت زیادہ ویسٹیج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اس کو ضرورت کے مطابق کھاؤ۔
اس کو ضائع کرنا جو ہے نا بہت ہی تکلیف دہ امر ہے. ہم نے وہ بھی تصویریں یقیناً سب نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ بیچارے جو ہے گاربیج سے کھانے کو تلاش کرتے ہیں. ہمیں یہ سب چیزیں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں آخر وہ لوگ بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. میں تو اپنے طور پہ سخت مخالف ہوں اس چیز کا جو کہ کھانے کو ویسٹ کرتے ہیں. ہمیں اس پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے میرے خیال میں کہ وہ اپنے بچوں کو سب کو جو ہے نا سمجھائیں کہ بھائی کیسے یہ بگننگ میں یہ سب ہوتی ہیں, یہ چیزیں نا بگننگ میں ہوتی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بچپن سے ہی عادت ڈلتی ہے. اور آپ کو جہاں ہم لوگ صفائی کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم ایک رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں یا ایک اونرشپ کی بات کرتے ہیں نا کہ ایز اے سٹیزن ہم اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. اینڈ اسد میں آپ ہی کا ویو پوائنٹ لینا چاہوں گی اس بارے میں, جہاں گرین اینڈ کلین پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پھر جہاں پہ اتنا کھانا ویسٹیج میں جا رہا ہے, اور کئی ایسے فیملیز ہیں انفارچونیٹلی جو لوگ کھانے کو افورڈ بھی نہیں کر سک رہے ہوتے, اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کھانے کو آرڈر اتنا دیتے ہیں کہ وہ ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا اس پہ ویو پوائنٹ؟ بالکل بڑی زبردست بات کی امجد صاحب نے بھی, اور یہ کھانے کی جو اس کی ویسٹیج ہے یہ تو بہت زبردست گناہ بھی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دکھاوا بہت ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بوفا سسٹم جس طرح آپ نے ابھی بات کی, بوفے سسٹم میں بہت زیادہ چیزیں ضائع ہوتی ہیں. شادی میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آگے پلیٹ بھری ہے اور وہاں پہ رکھ دیا. اگر اس کو ذائقہ پسند نہیں آیا تو وہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا اور وہ پلیٹ وہیں کی وہیں رہ گئی ہے. یہ عموماً ہم لوگ چیز دیکھتے ہیں. تو اسراف کے بارے میں تو پہلے ہی بہت زیادہ جو ہیں حدیثیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور دین نے بھی اس کو منع فرمایا ہے. میں ایک نا صفائی کے حوالے سے آپ سے پلانٹیشن کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. میں لوگوں کا نا جو دیکھتا ہوں اپنی ایرا میں, ہمارے یہاں پر جیسے ابھی کھانے کی بات کی, ہمارے یہاں پہ دوسری چیزوں کا بھی بڑا دکھاوا ہے. مثلا میں نے صفائی کرتے ہوئے بہت سی جگہوں پہ دیکھا کہ ایک صاحب حیثیت بندہ ہے, اس کا 1 کنال کا گھر ہے اور اس کے گھر کے آگے 10 دن سے ایک ملبے کی ڈھیری پڑی ہوئی ہے, تو وہ اس کو نہیں اٹھوائے گا. وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ LWMC والا اٹھائے گا. اور LWMC والے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو اس پروجیکٹ میں ہم نے منع کر دیا گیا کہ آپ نے ملبہ نہیں اٹھانا, آپ نے صرف اوپر سے کوڑا کرکٹ اٹھانا ہے. اب وہ کون اٹھائے گا؟ وہ تو 10-15 دن سے پھر وہ بارش ہوئی, دھوپ پڑی, وہ وہاں پہ سخت وہ ہو گیا. اچھا, میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ پلیز, جہاں میں نے آپ کے گھر میں قربانی ہوتے دیکھا ہے, 3-3 گائے آپ لے آتے ہیں, 4-4 بکرے لے آتے ہیں, تو ان کو میری بات بڑی بری لگی. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ہائی لائٹ ہو, لیکن میں نے ان سے خود جا کے یہ بات کہی. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ صاحب حیثیت ہیں, ایک 500 روپیہ لگے گا, آپ اس کو کہیں کہ یار یہ اس کو اٹھا دو, تو وہ 500 سے بھی کم. تو وہ نا مجھے کہتا ہے اچھا جی یہ میرا کام ہے. تو معاشرے کے اندر یہ تربیت بڑی ضروری ہے. ہم اپنا کردار بھی ساتھ ادا کریں کہ جہاں ہم 10-10 لاکھ روپے کی گائے لے آتے ہیں, وہ بھی تو دین ہے, لیکن دین کہہ رہا ہے صفائی نصف ایمان ہے. دین کہہ رہا ہے صفائی نصف ایمان ہے, ہماری ایمان کا حصہ ہے وہ صفائی. تو دیٹس وائی میں نے یہ کام شروع کیا. اور سب سے بڑی جو لاہور میں اس وقت خرابی جا رہی ہے, میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لاہور میں قبضہ مافیا, ہاؤسنگ سوسائٹی والے دوسرے, اور یہ جو آگے ہیں ٹھیکیدار, وہ کیا کرتے ہیں, 1 کنال کے گھر کو ڈیمولش کرتے ہیں اور اس میں 4 پورشن نکال دیتے ہیں. اب جو اس کے نال کے گھر میں پہلے 10 درخت لگے ہوئے ہیں, اس نے وہ ڈیمولش. ابھی میرے علاقے میں نیو چورجی پارک میں ایک گھر تقریباً کوئی 2.5 کنال کا گھر تھا, اس میں بہت سبزہ لگا ہوا تھا. وہاں پہ ایک ٹھیکیدار آیا, اس نے سارے درخت ڈیمولش کر دیے. نہ کسی جنگلات والے نے وہاں پہ ایکشن لیا, نہ کسی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, نہ کسی DC نے, نہ کسی کمشنر نے. یہاں ہماری سزا ہی نہیں ہے. درخت کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ نے اس میں سارے درخت ڈیمولش کر دی. اور ہمیں پلانٹیشن کی بہت ضرورت ہے, اس میں یہ چیزوں کو تو ہمیں نوٹس میں رکھنا ہی چاہیے. کئی گھروں کے تو جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی انہی کی بیسس سے ہوتا ہے. اگر آپ درخت کاٹ دیتے ہو تو وہ تو کہتے ہیں زمین بھی ہل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور شیخ طاہر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایز یو آر انٹو دا بزنس کمیونٹی ایز ویل, اور آپ کا ملنا جلنا بھی ایسے لوگوں سے ہوتا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کتنا پروموٹ کر رہی ہے اس وقت لاہور کو صاف ستھرا بنانے کے لیے, یا پھر جس طرح سے ہم نے یہ بھی ایک فوڈ کی بھی ڈاکیومنٹری رپورٹ شیئر کی ہے, اس کے بارے میں بھی کیا ٹیک ہے آپ کا؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو فوڈ ویسٹیج ہے اور ڈی پلانٹیشن ہے وہ اسی کمیونٹی سے ہوتی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس پہ بالکل کوئی سیریسلی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں رہا. اور جو آپ نے ضیاء کی بات کی, مجھے تو ایون کھانا کیا پانی بھی ضائع کرنا ایک گناہ لگتا ہے. بالکل ایسے ہی سچی بات ہے. اور لوگ کر کے آرام سے لگے ہوتا ہے, ٹوٹی کھلی اور برش کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں, اور مطلب وہ مدد سے, اتنی افسوس والی بات لگتی ہے مجھے. تو یہ تو ایک, بلکہ آپ کی یہ جو آپ نے یہ مجھے ڈاکومنٹری دکھائی ہے,
اس سے مجھے یہ خود خیال آیا کہ یار اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے کہ ہم جب شادیاں ہوں شادیوں سے ہم کھانا اٹھائیں اور اس کا کوئی سسٹم کریں تو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسد سے ضرور ڈسکس کروں گا اس آئیڈیا کو. دوسرا اس پروگرام کے حوالے سے ایک مجھے, میں صبح میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں, صبح واک پہ نکلتا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے بچے ہیں, روز رات کو لوگ نکلتے ہیں, چونکہ راتوں یہاں جاگنے کا ایک کلچر بنا ہوا ہے, وہ پیزا کھایا جو بھی کھایا وہ بالکل روڈ کے اوپر اپنے جو ڈبے وہ پھینکے جاتے ہیں. مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ یار گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی سے انہوں نے نکال کے ہاتھ باہر نکالا پھینک دیا. وہ اس کو روڈوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, مطلب آپ روڈ پہ جائیں تو آپ کو عجیب سا ایک سین نظر آتا ہے. میں ہٹاتا ہوں ان کو اپنا پاؤں سے. تو یہ پیغام سب لوگوں کے لیے ہے کہ کم از کم چلتی گاڑی سے چیزیں نہ پھینکا کریں, بہت ہی ایک غیر اخلاقی سی حرکت ہے. اتنے بڑے بڑے گاربیج ڈرمز ہیں جو کہ لٹرلی ہر کارنر پہ پڑے ہوتے ہیں, تو آپ کے 2 سیکنڈ کا کام ہے گاڑی روک کے آپ اس میں ڈال دیں. بٹ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ اور اپنی ایک اپ برنگنگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ انڈیویجول لیول پہ خیال رکھیں. بالکل. اور یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بھی سوئچ لینا چاہیں گے. ہمارے شو ڈسکوری رائڈ کی ہوسٹ رافعہ اسلم اس وقت موجود ہیں شاہ لادتہ کیوز اسلام آباد میں, تو ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ کیا ڈسکور کر رہی ہیں. جی رافعہ. جی ہبا, میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں اور اسلام آباد میں اسپیسیفکلی میں شاہ لادتہ کیو سے موجود ہوں. اور یہ جو کیوز ہیں یہ تقریباً 3 سے 4 ہزار سال پرانی کیوز ہیں. آپ کو میرے پیچھے بھی انفیکٹ نظر آ رہی ہوں گی. اور یہ جو کیوز ہیں اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ان کے جو ہے برگد کے درخت ملیں گے جن کے اندر وہ گھری ہوئی ہیں. اور یہ کیوز اس وجہ سے مشہور ہیں کیونکہ یہاں پہ بدھا جو ہے وہ آ کے میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. اور یہ کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بھی کچھ کیو کا کہا جاتا ہے کہ تب سے موجود. اور اس کے بعد بدھسٹ کے لیے بھی بہت ہی یہ ایک پاکیزہ جگہ ہے. اس پر اگر ہندوؤں کی بات کی جائے تو ان کے لیے بھی بہت پاکیزہ جگہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو نیچے گاؤں ہے شاہ لادتہ, جس کے نام پہ بیسیکلی جگہ بھی مشہور ہے, یہ گاؤں نہیں ایک شہر ہوا کرتا تھا. اور اس شہر میں ہندو بھی آباد تھے, سکھ بھی آباد تھے, مسلمان بھی آباد تھے. تو ان کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ یہاں آ کے اپنی جتنی بھی کہہ لیں کہ میڈیٹیشن ہوتی ہے یا اپنی جتنی بھی عبادت ہوتی ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس جگہ کو آپ کہہ لیں کہ اس دور کے حوالے سے اگر ریلیونٹ کیا جائے تو بیسیکلی اس جگہ کو بدھا کیوز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سے جو بدھا ہیں وہ بھی آ کے رکے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو شاہ لادتہ کیوز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو گاؤں ہے وہ بالکل قریب پڑتا ہے شاہ لادتہ گاؤں. اور یہاں سے سیدھی روڈ جو مجھے ابھی ایگزیکٹلی نظر آ رہی ہے سیدھا خانپور کو جاتی ہے. اب تو خیر روڈ چینج ہو گئی ہے, بٹ دس پلیس از سپر بیوٹیفل. ارد گرد جو ہے آپ کو بس پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے. ابھی موسم بھی چونکہ اچھا ہونا شروع ہو گیا تو یہ جو جگہ ہے اٹس اے مسٹ وزٹ. تو جب بھی آپ آئیں, ہیبا اور ابیرا, آئی ایم سیئنگ دس اسپیسیفکلی ٹو یو گائز, آپ لوگوں نے بھی اس جگہ کو لازمی وزٹ کرنا ہے کیونکہ جگہ بہت خوبصورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم گونا سے دس ٹو آل آف دا پیپل ہو واچنگ دس, یہ جو جگہ ہے اسلام آباد میں اور بہت ہی قریب ہے, تقریباً کہہ لیں کہ 20 کلومیٹر کا ڈسٹینس اگر ہم مین سٹی سے یا بلو ایریا سے اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ دور بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کبھی پکنک کا پلان بنانا ہے تو آپ اس جگہ پہ آ سکتے ہیں. تھینک یو رافعہ. اینڈ جب ہم یہ شاہ لادتہ کیوز کی بات کرتے ہیں تو ان کی اسٹرکچرز بڑے مزے کی ہیں میرا, اف یو ہیو نوٹسڈ اٹ. اور یہاں پہ اکثر جو یہاں کے ٹریز ہیں وہاں پہ منکیز بھی پائے جاتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری کام, بڑی ایک سودنگ سی انوائرمنٹ ہے اور اس طرح کی ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو یو نو امجد صاحب, آپ کو جو ہے 1 in a billion کا بھی خطاب ملا امریکہ سے, اینڈ دین پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ فرام سعودی عربیہ. اور بات کی جائے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں نا ڈٹرمنیشن کے ساتھ لگے رہے. آپ نے کبھی کام پہ کبھی لائف پہ گیو اپ نہیں کیا. اور بہت سارے نوجوان ہیں آج کل کے جو کہ کام کرتے ہی نہیں ہیں یا کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے, اور پھر وہ کمپلین بھی کرتے ہیں اور ہوپ لیس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو پلیز ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ ویل دیکھیں, الحمدللہ جو ہے نا مجھے بے پناہ اعزازات ملے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے پوری دنیا سے مختلف اعزازات ملے ہیں. جیسے آپ نے بتایا 1 in millions کا امریکہ سے, پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا سعودی عرب سے. تو جو اس وقت چیز ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اتنے عرصے سے, اور بڑا کلوزلی ہر بندہ بھی اس کو واچ کرتا ہو کہ کوئی بندہ کام نہیں کرنا چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام سے دل چراتے ہیں, ہم کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں پکا پکایا مل جائے. جب پکا پکایا بھی سامنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی میرے منہ میں ڈالنے والا ہو. اور ایک پھر نیا جو ٹرینڈ آج کل چل پڑا ہے وہ یہ ہے جی کہ ادھار لے لو, کام نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا ہے اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ اتنا پینفل ہے جس کو آپ نہیں کر سکتے. پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے اندر قناعت پسندی ختم ہو گئی ہے.
ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے نا منہ لال ہے تو میں چپیڑے مار کے اپنا لال کر لوں. کمپیریزن آ جاتا ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑی پینفل چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے نا یہ فیس بکوں پہ یہ سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ دوسرے ملکوں میں جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جو ان کے ضرورت کی چیز ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, اس سے لرن کرتے ہیں, اسے سب. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہم نے خواہ مخواہ جو ہے نا ایک ریزن بنا کے سے کہ کسی کے پاس موبائل اچھے ماڈل کا تو کہتا میرے بعد اس سے اچھا ہونا چاہیے, میں اس پہ کیوں کروں. تو یہ بڑی پینفل سچویشن ہے. ہمیں ہمارے پیرنٹس کو ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ بچے جو ہیں تو بچے تو پھر بچے ہیں لیکن ہمیں خود سمجھدار بننا چاہیے. کمپٹیشن بن گیا ہے, بہت زیادہ شروع ہو چکے ہیں. اور جہاں ہم سوشل میڈیا کی یوزیج کی ہمیشہ بات کرتے ہیں وہاں پہ اس کو پراپر اور فروٹفل وے میں یوز کرنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دس سیگمنٹ ایز ویل, اسد میں چاہوں گی کہ آپ ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے. بالکل. میں جی موبائل سرفنگ کے حوالے سے تو میں خود میں اس چیز پہ بہت زیادہ وری ہوں. جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اتنی ڈل ہو چکی ہے کہ فزیکلی ایکٹیویٹی اس میں ختم ہو گئی ہے. اگر وہ 2-4 گھنٹے بیٹھے ہیں نا اکٹھے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی مہمان آیا ہے, کوئی گھر کا بڑا آیا ہے, وہ جو موریلٹی تھی گھر میں, جو اتنی خوبصورت ایک ماحول تھا فیملی والا, ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے. وہ اپنا اچھا وہ اسلام بھی اس طرح اتنا حد تک کریں گے کہ ایک فرض ادا کیا گیا جی وہ چچا یا ماموں یا کوئی ایسے بڑے کوئی خاندان کے یا والد صاحب کے کوئی کزن آئے ہیں تو وہ بس السلام علیکم جی, السلام علیکم انکل, بس اس کے بعد وہ اپنا چلے گیا اپنے کمرے میں. تو یہ جو ٹرینڈ ہو گیا نا, یہ نوجوان کے لیے بڑا بہت زبردست قسم کا الارمنگ یہ ٹرینڈ ہے. اور موبائل سرفنگ نے اب ایک اور چیز جو آپ نے کہا نوجوانوں کے لیے, میں ماؤں کے لیے دینا چاہتا ہوں. ہر ماں نے یہ جو بچے کو جو کھانا کھلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دی ہے, اس کو فیڈ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دی ہے. ڈیپینڈنسی آ گئی ہے. اچھا اب وہ بچہ اس بچپن سے اس کارٹون کے اوپر وہ لگا ہوا ہے, وہ کیا سیکھے گا, وہ کہاں جائے گا. مثلا ہم لوگ مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے, اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے, ہماری پھر اخلاقیات تو ختم ہوتی گئی. بالکل یہ چیز بڑا ضروری ہے. ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اینڈ شیخ طاہر آپ کا کیا میسج ہوگا ہمارے یوتھ کے لیے؟ دیکھیں یوتھ کے لیے جو تکلیف دہ ٹائم, جو ان کا جو سونے کا اور جاگنے کا جو ٹائم ہے نا, یہ اتنا عجیب ہو چکا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس قوم کا بنے گا کیا. کہ آپ رات کو 3 بجے اگر جائیں نا تو آپ کو میکڈونلڈ میں ڈرائیو تھرو پہ ایک لمبی لائن نظر آئے گی جو کہ انبلیویبل بات ہے. اور صبح وہ 2 بجے 3 بجے اٹھتے ہیں, جن کی صبح 2 بجے یا 3 بجے ہوگی وہ کیا قوم کو کیا دیں گے. بہت ٹھیک بات کی آپ نے. اینڈ آئی تھنک شیخ صاحب نے وہی بات کی ہے جو میرا خیال ہے میرے فادر, آپ کے ہر ایک کسی نہ کسی کے پیرنٹس ضرور یہ کہتے ہیں, اور ان کی یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پلیز ٹائم سے سو جائیں, ٹائم سے اٹھ جائیں, سب مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. زندگی میں ایک ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ تینوں کی جو بھی ایک ابھی آج کی جو ڈسکشن تھی وہ یہی بات آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ کہ آپ اپنے اندر جو ہے نا خامیاں جو ہیں اس پہ ورک ان کریں. آپ اپنے اندر ایسی عادتیں جو ہے نا وہ چینج کریں, اینڈ سم تھنگ وچ وی کین سرو اینڈ وی کین گیو آؤٹ ان دا سوسائٹی. اینڈ تھینک یو آپ تینوں کا. آپ اسپیشلی میں مینشن کروں گا کہ دیکھیں ہمیں بھی پاکستانی بننا چاہیے, بائی پاکستانی کرنا چاہیے. میں نے جب ورلڈ ٹور کیا تو میں نے اپنا پاکستان کا فلیگ اپنے پاس رکھا, پوری دنیا میں پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا. تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کریں. ہم ہر جو ہے نا ایک سے ایک نہیں بات کرتے ہیں, اس میں کئی جو ہے نا فالٹ نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا ملک جتنا پیارا ہے, جتنا اچھا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اندر سے اس سے محبت کرنی پڑے گی. ہم ملک ہے تو ہم ہے, اگر ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نا بائی پاکستانی پروڈکٹ خریدنا چاہیے, پاکستانی پروڈکٹ سے ساتھ محبت کرنی چاہیے. ہم اپنے ملک سے محبت کریں گے, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں صفائی کا, گرین کا, یہ سب اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس ملک سے محبت کریں, اس کو اپنا سمجھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک وہ چیز اور ایک اپنی سوچ کو اگر ہم بدلیں اور اس کو پازیٹیو رکھیں تو ہی چینجز آ سکتے ہیں. اور تھینک یو آپ کا منجد صاحب اینڈ آپ تینوں کا, کیونکہ آپ تینوں جو ہے نا اپنے اپنے ایک سیکٹر, اپنی اپنی زندگیوں کی فیلڈ آف لائف میں جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے اپنے تینوں گیسٹ
گیسٹ کو سلام پیش کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اتنا بہترین کام کر رہے ہیں کہ آج ہم نے ان کو اپنے شو پر بلایا ہے. پوری دنیا کو ان کا کام دکھا رہے ہیں, ان کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پاکستان کے لیے کچھ بہترین کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ایبسلیوٹلی. اور جو ہم نے آج اوور آل ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جسٹ اگر ہم نکالیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ ورک کریں, ایک پازیٹیو سوچ رکھیں تاکہ ہم لوگ اگر کوئی شارٹ کمنگز آتی بھی ہیں ہمارے راستے میں, کوئی ہرڈلز ہیں بھی, تو ہم اس کو اوور کم کر سکیں, نہ کہ ہم ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں, اس کے بارے میں کمپلین کریں اور یہی سوچتے رہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا یا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کو ایک وہ موٹیویشن ملتی ہے, اور آج ہم نے ان ایسی پرسنالٹی سے بھی انٹریکشن رکھا ہے جو کہ ہمیں انسپائر کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے انسپریشنل پرسنالٹیز کے ساتھ ساتھ کرنٹ سچویشن آف پاکستان کو بھی ڈسکس کیا ہے, اور اس کی طرف سے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز صرف اور صرف یہ ملک ہے. سب سے پہلے اپنے ملک کو رکھیں, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس لیے سب سے پہلے اپنی پرائیورٹی پہ صرف پاکستان کو رکھیں, اس کے املاک کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو, لوگوں کو نقصان بالکل نہ پہنچائیں. بالکل. اور جو ایک بیسک آئیڈیالوجی ہے نا پاکستان کی, جو ایک فاؤنڈیشن کھڑی کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے ملک کے لیے, ہم اس کے اوپر اگر فوکس رکھیں اور باقی چیزوں کو اگر ہم ایکس وائی زی کو ایکسٹرنل فیکٹرز کو تھوڑا سا اگنور کر دیں, سو آئی تھنک وی کین ڈو اے لاٹ بیٹر ان لائف اینڈ انشاءاللہ سب کچھ بہتری کی طرف جائے گا. بالکل ایسے ہی ہوگا. اور آج کے شو کا تو ٹائم ختم ہوا ہے, بٹ انشاءاللہ ہم آپ کو منڈے کو ملیں گے with some new guest and an amazing topic as well. Till then, take care. Allah Hafiz. Be kind and Khuda Hafiz.